अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूक्लियस एट नाइट। रियल एस्टेट के सेक्टर में हमें जितना टाइम हुआ है, इस दौरान मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, व्हेन यू आर इन द बिज़नेस, तो आपको जितने भी आपके अंदर ट्रेड्स होने चाहिए, पर्सनालिटी ट्रेड्स एज अ बिजनेसमैन, उसमें बहुत अहम एक ट्रेड है, वो है पेशेंस का। तो आज मेरे मेहमान हैं, मेरे जो दिल के करीब उनकी एक ट्रेड है वो है पेशेंस, जिस लिहाज से मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। लेकिन उसके साथ साथ द रीज़न ही इज़ हियर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पेशेंस बट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस जो रियल एस्टेट में उन्होंने पाया है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ भी वो काम कर चुके हैं, एंड बिफोर दिस वो एक इकोनॉमी के सेक्टर में भी काम कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बाय एजुकेशन। तो उनको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस तरह के टाइम में होनी चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटी का आप अवेल करें और कैसे अवेल करें। सो आई थिंक कि आज हम थोड़ी सी गपशप उस लिहाज से भी लगाएंगे। एंड टुडे आई हैव इन द हाउस CEO ऑफ एनजो मार्केटिंग एंड ला मेसॉन प्रॉपर्टीज़, जो एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद में, हारून अरशद साहब। हारून भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने आपको CEO एनजो तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो चीज़ें ज़रा चेंज हुई हैं दफ्तर ला मेसन डेवलपर्स में मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर जो। ठीक है। एंड एनजो में फिलहाल आप रोल अभी रोल लिमिट हो रहा है। ठीक है, चेयरमैन की तरफ हो जाएगा और CEO की और CEO MD हैं वो हमारे, वही देख रहे हैं उसको। ज़बरदस्त। तो मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन एनजो ला मेसॉन ये गपशप बाद में, पहले मैं ज़रा आपके बारे में गपशप करनी है, जानना है। सो मुझे ज़रा ये बताएं, और ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया लेकिन आई गेस चलता रहता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के बिज़नेस को आज से 5 साल पहले तक मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कन्वेंशनल, नॉन मॉडर्न, नॉन फ्यूचरिस्टिक टाइप बिज़नेस समझा जाता था, इंडस्ट्री समझी जाती थी। यू बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन विद मास्टर्स डिग्री, तो मुझे लगता है कि आप भी उस सर्कल में ही बैठे थे जहाँ पे कभी रियल एस्टेट में जाने की बात नहीं हुई होगी। नहीं होती। सो फिर ये रियल एस्टेट में आप कैसे आए, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें ना। बड़ा ही, हम जब स्टडीज़ करते थे हमारे दौर में, उस वक्त तो रियल एस्टेट को कंसिडर ही नहीं था किया जाता एज अ करियर। लोग ये कभी किसी ने कहा कि यार वो रियल्टर है, वो रियल एस्टेट को देख रहा है, या वो डीलर है, ये प्रॉपर्टीज़ करता है, ऐसी कभी डिस्कशन होती ही नहीं थी। मैं एक कंपनी में, पब्लिशिंग हाउस में कंट्री हेड था सेल्स मार्केटिंग पाकिस्तान का। मेरे पास एक लड़का काम करता था, हमज़ा, हमारा एक फैमिली फ्रेंड भी था। वो वहाँ से छोड़ के गया और उसने गौसिया बिल्डर्स ज्वाइन कर ली, एक डेवलपमेंट ग्रुप है जिनका एक प्रोजेक्ट जी मैग्नोलिया के नाम से गुजरांवाला के अंदर है। ठीक है। ये पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में जिसने प्राइवेट फ्लाईओवर बनाया था रेलवे लाइन के ऊपर गुजरांवाला में। अच्छा। 2005 में। तो उनके पास गया लैंड डिपार्टमेंट में। लैंड डिपार्टमेंट में वो कुछ एक्टिविटीज़ करता रहा और डेवलपर्स के साथ जब उसने तो आनी, शाम को मुलाकात होना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन पास होना नहीं, तो मेरी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ कि अच्छा रियल एस्टेट ये चीज़ है, सोसाइटीज़ बनती हैं, प्लॉट्स होते हैं, इनकी प्राइस में इतना जंप लगा, इतना प्रॉफिट होता है। 2005 की बात है ये? नहीं, 2013 की बात होगी। अच्छा, वो लॉन्च 2005 में हुए थे वो जो वो उनका अपना कंपनी तो पुरानी थी। 2005 में उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके बाद उनका चलता रहा। बट 2013 की जब मुझे नो हाउ होना शुरू हुई, उससे पहले बैरिया का हम नाम सुनते थे कि भी ये हो गया, प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये प्लॉट इतने का ले लिया, इतने का हो गया। तो यहाँ तक कि इंटरेस्ट होता था कि प्लॉट लेके महंगे हो जाते हैं, बस ये नहीं था कि एज अ रियल्टर भी आप एक प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो उसने मेरे पास आना, इन्फॉर्मेशन देनी, और मुझे भी क्यूरियोसिटी होना। मैं भी मेरी बहुत सारी आदत है कि मैं हमेशा प्रोसेसेस को, उनको सिनेरियोज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। तो उस इन्फॉर्मेशन डिग ऑन करनी कि अच्छा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एक दिन मुझे कहता है, हारून भाई आपकी कोई नॉलेज में नहीं है ऐसी ज़मीन जहाँ हम प्रोजेक्ट कर सकें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए लैंड सर्च कर रहे थे अपने होम टाउन में। क्योंकि मैं सर आलमगीर खारियाँ से बिलोंग करता हूँ, तो अपने कज़न को मैंने फ़ोन किया, और हमारे कुछ पॉलिटिकल यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मामू मेरे वहाँ पे MNA और MPA भी रहे। तो वो कज़न को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल लैंड है, आप आ जाएँ। तो ये पहली रियल एस्टेट एक्टिविटी थी मेरी। ठीक है। कि उनको लिया, कनेक्ट करवा दिया। जब कनेक्ट करवाया, उनकी बैक एंड फोर्थ बातें हुई, उन्होंने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटीज़ डिस्कशन करना, प्राइस को, ये तो उसके अंदर मेरी बहुत सारी लर्निंग हुई। तो मुझे प्रोजेक्ट्स का पता लगा, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, उसकी फिजिबिलिटीज़ कैसे बनती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर पटवारी का थोड़ा बहुत सिस्टम समझ आना शुरू किया कि पटवार क्या, सोसाइटीज़ जब लैंड लेती हैं तो उसमें क्या चीज़ें ट्रांसफ़र देखती हैं, कहाँ होती है, कैसी होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और जिसकी टोकन मनी हुई, वो 30 करोड़ रुपए का था, उस ज़मीन की परचेज़ ज़मीन की परचेज़ का।
اور انفارچونیٹلی وہ پھر کنٹینیو نہیں ہو سکا. مجھے ریزنس کا نہیں پتہ, پر جنہوں نے کیا تھا وہ تھوڑا سا اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. وہ ٹوکن ریٹرن ہو گیا. اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ لینڈ جو سی ایک پروڈکٹ یہ لینا چاہتے ہیں, اس کی یہ پرائس ہے, ہم 6 مہینے اس کے لگے بیک اینڈ فورتھ آنے جانے نیگوسیشن میں, تو یہ پروڈکٹ کوئی اور بھی لے سکتا ہے. تو اس پروڈکٹ کی پھر ایک میں نے فیزیبلٹی پریزنٹیشن ساری بنا کے میں نے ٹائم لیا. اظہار منو ڈیولپرز کے چیئرمین تھے میاں مرغوب شاکر اظہار اور ایوب شاکر اظہار صاحب سے, جو دونوں بھائی ہیں. 10 منٹ کا ایک ٹائم ایک فرینڈ کے تھرو لیا, ادھر ہم ان کو ملنے گئے. 10 منٹ کی پریزنٹیشن تھی, تو دیٹ پریزنٹیشن واز ویری گڈ, اور میٹنگ وینٹ ویری گڈ, اور تقریباً وہ میٹنگ پھر 4 سے 5 گھنٹے چلی. 1-2 گھنٹے ہم وہاں پہ ڈسکشنز ہوئیں, چیزیں ہوئیں. پھر انہوں نے اپنی انٹرو وغیرہ دینا شروع کیا. پھر ہم دونوں اٹھ کے انہوں نے مجھے اپنے پروجیکٹس پہ لے گئے اور پروجیکٹس وزٹس کرائے. ان کے اچھے پروجیکٹس ہیں لاہور کے اندر. دیٹ از بیک ان 2015. ٹھیک ہے. اور وزٹ کروانے کے بعد وہ سب پھر میرے پاس کھاریاں بھی آئے. ان کی اپنی کچھ لمیٹیشنس تھیں جس وجہ سے پروجیکٹ تھرو نہیں ہو سکا. پھر میں اس فیلڈ میں آ گیا. اتنے میں نے پبلشنگ ہاؤس کوئٹ کر دیا. جنوری 2015 میں نے کوئٹ کیا, تو اس فیلڈ میں آ گیا اور پروجیکٹ فیزیبلٹیز اور لینڈ پرووائڈر کے طور پہ کام سٹارٹ کر دیا. اچھا. آئی کین انجینئرنگ ایک ہے جنہوں نے جیلم میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ بنایا تھا. لیٹر آن دے سولڈ دیٹ پروجیکٹ ٹو سٹی ہاؤسنگ. اور آئی کین انجینئرنگ یہ نو لمٹ ڈیولپر ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے کافی ساری انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے. جو ڈالر ایسٹ والے جو مالک کی سوسائٹی تھی, دے ور دا پارٹنر آف دیٹ. اور اس کے جو سی ای او تھے وہ اظہر الحسن صاحب تھے سیٹلائٹ ٹاؤن کے, اور جو فاروق ڈار صاحب تھے وہ دے ور دا پارٹنر ان لینڈ پرووائڈر آف سیٹلائٹ ٹاؤن. انہوں نے پھر بیچ دی سٹی ہاؤسنگ کو, پھر وہ لینڈ پروجیکٹ پورا پروجیکٹ بیچ دیا. اور خیر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے اس وقت وہ پروجیکٹ سیل آؤٹ کر چکے ہوئے تھے. یہ انہوں نے 2012 یا 13 میں سیل آؤٹ کر دیا تھا. ہم آگے 2013 میں, اور ان کے ساتھ پھر ایک پروجیکٹ کنسیپچلائز کیا لاہور کے اندر پاک عرب کے بیک پہ. وہاں پہ ایک اکرم جٹ صاحب ہوتے تھے آئیکن کے ساتھ اپنے پھر یہ ہاں ان کے ساتھ ہماری بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن بہت ساری ہوئی. اور وہ پروجیکٹ تقریباً ہم نا ایگری کر گئے لینڈ جو تھے اونرز ان کے ساتھ کہ آدھی لینڈ کے ہم پیمنٹ دیں گے اور ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اور پھر جو پروفٹس ہوں گے وہ شیئر ہوں گے. پر لینڈ اونرز کو شاید لگا کہ ہم یہ پروجیکٹ خود کر سکتے ہیں. تو جب فائنل ڈے میں نے کال کی کہ اب ہم بیٹھ کے اس ایگریمنٹ کو وی شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ لیٹس موو فارورڈ, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم خود کریں گے. جو ہم 10 ارب کمائیں گے 5 ارب ہم کیوں شیئر. تو جو آپ بزنس ماڈل ان کو دے رہے تھے وہ آپ ان کو اتنا اچھا دیتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ میں نے خود ہی کرنا. تو وہ خیر خود چلے گئے. اور یہ جو ٹائم پیریڈ تھا یہ تقریباً 2 ایئرس کا اس کے اندر اسپینڈ ہو گیا. اس میں آپ نے فیزیبلٹی لینڈ کی نکالنا سیکھا. ایک پروجیکٹ کیونکہ آپ کے سامنے پروجیکٹ بن رہا تھا, مطلب جو غوثیہ والا تھا, تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ پروجیکٹ بنتے کیسے ہیں. پھر کیونکہ اوبویسلی اظہر صاحب کو بھی اور غوثیہ بلڈرز کے جو آنر تھے جمیل گجر صاحب اور میڈم فرت, ان کو اس چیز کا آئیڈیا تھا. انہوں نے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ, تو وہ وہی سوال کریں گے کہ جو ان کے ایکسپیرینس سے بلڈ ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں جب آپ اس کے آنسرس سرچ کرتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کی, وہ کس مائنڈ سیٹ سے یہ چیزیں کریں. اور پھر ان کی فیزیبلٹیز بنا کے دینا, پریزنٹیشنز بنانی, لینڈ کتنی ویسٹ ہوگی, اس کی کتنا ٹائم لگے گا, اس کی ریٹ کیا ہونی چاہیے, مارکیٹ سروے کیا ہونا چاہیے. ایک پورا جو پروجیکٹ فیزیبلٹی ہوتی ہے وہ بنانی, کیونکہ ACCA کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا, تو فیزیبلٹیز بنانا آتی تھی, کاسٹنگ کرنا آتی تھی. تو وہ ساری چیزیں بنا کے پھر جو ان سے اور پریزنٹیشنز بنا کے دینی. تو اس سے that was your first step into real estate. into real estate. تو in these 2 years میں نے کوئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ نہیں تھی کی. ہاں زیادہ تر آپ فیزیبلٹی ریسرچ اور لینڈ بزنس ماڈلنگ کر رہے تھے. اور ان کے بڑے جو ایگریمنٹس ہیں, مطلب 30 کروڑ کا ایک ایگریمنٹ کیا, 50 کروڑ کا ایک ایگریمنٹ آپ نے شروع میں بڑے ہاتھ مارنا شروع کر رہے تھے. وہ پھر میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کہا ایک بندہ تھا نا, اسے تھوڑا کوئی دیتا نہیں تھا, زیادہ کوئی دیتا نہیں تھا, تو تھوڑا وہ لیتا نہیں تھا, تو وہ بھوکا مر گیا. تو میں نے کہا 2 سال گزر گئے ہیں اور اربوں خربوں کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی بڑی فیزیبلٹیز بن رہی ہیں, اور میں ڈیل زیادہ ہی اچھی بتا دیتا ہوں. اور CEOs اور چیئرمینس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں, ڈائریکٹ لنک میں میں نے کام کیا
ٹھیک ہے, کسی ہیرارکی کو ان چیزوں کو نہیں, کیونکہ یہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہی سی او چیئرمینس کی ہے, تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ کی فیزیبلٹیز پریزنٹیشن دیے, تو آج آ کے 2 سال کے بعد خرچہ تو ہوا, کمائی زیرو ہے. کمائی زیرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ دوست نے جب مجھے کہا نا کہ بھوکا مر گیا, تو میں نے کہا یہ بھوکا مرنے سے پہلے کچھ چھوٹا موٹا کام بھی ساتھ سٹارٹ کریں تاکہ بھوکے نہ مریں. اور میری فیملی تھی اس وقت, میرے 3 بچے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک فیملی کو جب پال رہے ہوتے ہیں تو یو نیڈ فائنینسز. اینڈ آپ تب تک پبلشنگ والا کام چھوڑ چکے تھے 2015 میں چھوڑ سے, کیونکہ یو گاٹ موٹیویٹیڈ غوثے والی ڈیل سے کہ اپنا کر لیتے ہیں. بالکل. سو دین وہاں سے پھر آپ نے چھوٹا تو نہیں, ابھی بڑا ہے الحمدللہ سے, لیکن چھوٹا والا کام پھر کیسے شروع کیا, اینزو تک کہانی کیسے آئی تھی پھر؟ چھوٹا کام میں نے پھر اس طرح شروع کیا کہ آئی اسٹارٹیڈ کار ٹریڈنگ. اچھا. گاڑیاں خریدنی, بیچنی, جیل روڈ پہ کھڑی کر دینی, ٹریڈنگ کا کام ٹریڈنگ شروع کر دی, اور اس سے کچھ انکم جنریٹ ہونا شروع ہو گئی, اور ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ کنٹینیو کر رہے تھے. مین وائل میرے دوست فیصل اخنزادہ وہ لاہور میں ہی ہوتے تھے, وہاں سے وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے. ان کو تھوڑا آئیڈیا تھا کہ میں ایک اچھے لیول پہ ریل اسٹیٹ کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا, تو ہمارا بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھی آئیں, ہم اسلام آباد میں موو ہو گیا تھا. ان کے یہاں پہ دوست تھے مدثر, خود KPK سے بلانگ کرتے تھے, تو اسلام آباد از مور کنوینئنٹ اینڈ کمفرٹیبل فار دا KPK پیپل. تو وہ یہاں موو ہو گئے, اور پھر مدثر ان کے دوست تھے, بچپن کے اسکول فیلو تھے. ان دونوں نے پھر کہا کہ ہم یہاں ریل اسٹیٹ شروع کرتے ہیں. اور مدثر کے فادر جو ان سے ہیں, اور مدثر ایز اے انویسٹر جو ان سے ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے تھے ریئلٹرس کے ساتھ, تو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو اوپن اپ اے زون. تو انہوں نے بنایا. پھر مجھے انہوں نے بڑا, فیصل نے مجھے پش کرنا کہ ہارون آؤ اسلام آباد میں, ہم کام کرتے ہیں مل کے, گاڑیوں کا کام. گجرانوالہ تھے؟ میں لاہور تھا. لاہور تھا. ٹھیک. گجرانوالہ میں کبھی نہیں رہا. اچھا اچھا. میں رہا لاہور ہی, 12 سال میں نے لاہور میں اسپینڈ کیے, اور مجھے اس نے بڑا پش کیا. تو ڈیلی فون کرنا یا دوسرے تیسرے دن کہ آ جاؤ, تو ان آؤٹ آف کرٹسی میں نے کہا برا لگتا ہے کہ میں فون پہ کہوں کہ میں نے نہیں آنا یار, میں لاہور میں سیٹل ہوں, 12 سال ہو گئے ہیں, ایجوکیشن پروفیشنل لائف وہاں پہ ہے, کانٹیکٹس ہیں. اسلام آباد میں مجھے کوئی نہیں تھا جانتا, اور اسلام آباد کے رستے بھی مجھے نہیں تھے پتہ. خیر وہاں سے میں آیا, انہوں نے مجھے بڑا اچھا پروٹوکول دیا, مجھے یہاں پہ موٹیویٹ کیا کہ یہاں پر. میں آئی واز ناٹ موٹیویٹیڈ. جس دن میں نے واپس جانا تھا نا, اس دن میں صبح اٹھا, اور بحریہ میں میں اسٹے کر رہا تھا فیصل کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. اٹھا اور میں نے نماز پڑھی, اور اس کے بعد نے استخارہ کیا کہ چلو یار, اللہ سے بندہ رستہ مانگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آؤٹ آف کیوریاسٹی. اور جو ہی میں نے استخارہ کیا نا, دعا پڑھی, تو میرا نا ایک دم دل بدل گیا کہ نہیں, مجھے اسلام آباد ہی کام کرنا چاہیے. آپ زندگی میں یہ کہتے ہیں نا جس ریولوشن آتا ہے, دیٹ واز اے ریولوشنری مومنٹ. میں اپنی ساری پلاننگ جو لاہور میں کی ہوئی تھی وہ 1 منٹ میں زیرو ہوگی, اور جو یہاں کوئی پلاننگ نہیں تھی وہ فیلنگ آئی اس طرح سے آپ کو, فیل ایسے. اور یہ دیٹ واز ان اسپلٹ آف سیکنڈس. جس بندے کو اسلام آباد کے راستے نہیں پتہ تھے, اب وہ اسلام آباد کے اندر ایک سوسائٹی انٹروڈیوس کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نہیں, اٹ از موٹیویشنل. سو دین آپ لوگوں نے فیصل بھائی کے ساتھ مل کر, ہم نے G13 میں ایک بہت چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. ایک 300-350 اسکوائر فیٹ کا ایک آفس ہوگا, اس کے 2 رومس تھے, اور بگنر تھے, ہمیں پتہ بھی کچھ نہیں تھا کہ ہوتا کیسے ہے. وہاں سے ہم نے الحمدللہ اسٹارٹ کیا. پھر ہمیں ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمیں ایک ایسے سیکٹر کو لینا چاہیے جہاں پہ ٹکٹ سائز چھوٹا ہو اور کسٹمر ہینڈل کرنے آسان ہو. وہ CDA نہیں تھا, تو CDA میں ہی ہم چلے گئے. اچھا, وہ CDA میں چلے گئے تھے آپ؟ CDA میں I-16 سیکٹر تھا. اچھا ہاں, تو CDA کے سیکٹر میں پھر وہ ذرا نیا انٹروڈیوس ہوا تھا, تو اس کی پرائسز کم تھی کمپیئر ٹو ادرز. وہ 16 لاکھ, 18 لاکھ, 20 لاکھ, یہ 5 مرلہ ریٹ تھا اس وقت. اس میں 4 مرلہ بھی ہے اس طرف؟ نہیں, 5 مرلہ اور 8 مرلہ, بس 2 ہی سائز ہیں اس کے اندر, 5 مرلہ اور 8 مرلہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے آسان تھا. وہ لوگ تو خیر لم سم پرائس بیچتے تھے نا. وہ تو کیش تھا نا. ہاں, وہ تو کیش تھا, تو ریسیل ہوتی تھی, تو ہم نے وہاں پہ پرچیز کر لینا پلاٹ, آگے ریسیل کر دینا. اور پھر جب ہمارا اس طرف بزنس بڑھا تو ہم نے G13 کا آفس کلوز کر کے, بلکہ I-14 میں آفس بنایا, اور I-14 کا کام شروع کیا. وہاں پہ وزٹس ہوتے تھے, ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو جب ہم نے دیکھا G13 آفس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے وہ کلوز کر دیا, کیونکہ ساری وزٹس آپ کے اس طرف تھے. اس طرح سے. تو I-14 کے ہم نے آفس بنا لیا, اور I-16 کا ہم نے کام شروع کر دیا. بڑا اچھا ہمارا کام پھر I-15 اس کے بعد اسٹارٹ کر دیا. اور وہاں پہ پھر سینٹورس مال والوں کا ایک پروجیکٹ تھا, تاج ریزیڈینشیا. تاج ریزیڈینشیا ابھی بھی ہے. ان کی اس وقت لانچنگ ہو رہی تھی, پری لانچنگ وغیرہ.
اور وہ مجھے ایسے لگا کہ ہم اگر اپنے i15 اور 16 سیل کر رہے ہیں اور اسی کسٹمر کو اسی ویسینٹی میں ہم یہ پروجیکٹ پچ کریں تو میں اپنے کسٹمر کو کنونس کر سکتا ہوں. ہاں تو میں نے اپنے دونوں دوستوں کے سامنے رکھا کہ ہمیں یہ پروجیکٹ میں جو انٹرسٹ لینا چاہیے, اس کی ایک جو آفیشیل سیلز پارٹنرشپ ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. اس میں کافی بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت تھی. اس وقت 5 کروڑ کی یہ ڈیل تھی آئی گیس. ہاں انیشیل ڈیلز سائڈ میں ڈیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 5 کروڑ پہ آپ کو اپ فرنٹ دینے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک سیلز پارٹنر کا ایک اسٹیٹس مل. تو وہ ہم نے موٹیویٹ کیا کیونکہ یہ ہمارا انیشیل کیریئر سٹارٹ تھا. ہمیں کام کرتے ہوئے ابھی جسٹ 15 منتھس ہوئے ہوں گے, تو ایک بڑا اسٹیپ تھا. انویسٹمنٹ بھی اس میں زیادہ چاہیے تھی اور آپ کی کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. ہم نے مشورہ کیا تو کہتے ہیں کہ پھنس نہ جائیں, اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی کریں, باقی معاملات بھی کریں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم بہرخیر اس وقت ہمیں نئی ریلیشن شپ ہوئی تھی فیئر ڈیل کے چودھری روف صاحب سے. انہوں نے ان سے مشورہ کیا, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. وہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا اور بہرحال ہم نے ان کے ساتھ مل کے پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے بڑا اچھا سیلز بھی اس میں کی, ہماری الحمدللہ ٹاپ 10 میں 4th نمبر پہ. فرسٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی واز تاج ریزیڈینشیا. لاہور میں جاب کرتے تھے, تھوڑا بہت ریل اسٹیٹ کا وہ تو پروجیکٹ کے تھے, وہ کوئی ایسا پلاٹ کبھی سیل پرچیز نہیں تھا. اچھا وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی ہائی رائز تھی سارے, کیا تھے وہ والے؟ نہیں, وہ سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے جن میں آپ پلاٹس بنا کے آگے سیل کریں. اچھا وہ وہاں تو بڑے لیول پہ کھیلے تھے نا؟ بڑے لیول پہ, چھوٹے لیول پہ آ کے اسلام آباد سے چھوٹے لیول میں ہم نے اسکریچ سے یعنی اسٹارٹ کیا, بہت تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کیا. آلموسٹ آپ سمجھ لیں گے ود نو انویسٹمنٹ. ہمارے تینوں دوستوں میں مدثر کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہوتی تھی تو ہم زیادہ روٹیٹ. ہم آپ کے انویسٹر تھے. تو اب بھی ان کے ساتھ ہی آپ کا کام چل رہا ہے یا پھر اینزو الگ سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ نہیں, یہ سگما پراپرٹیز کے نام سے کام ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا جو i14 میں تھا. اور ڈیورنگ تاج ریزیڈینشیا ہی ہم نے کچھ تھوڑے اچھے پیسے کمائے تو ہم نے کہا کہ ہمیں اب آگے گرو کرنا چاہیے. فیصل اور مدثر کی کیونکہ بچپن کی دوستی تھی, ان کی کمیونیکیشن یا آپس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ تھی. انہوں نے بلو ایریا آفس بنانے کا پلان کر لیا اور بٹوارے میں پھر میرے پاس i14 کا آفس آ گیا اور ان کے پاس سگما پراپرٹیز کا نام چلا گیا. تو آپ وہاں پہ پھر تاج ہی کرتے رہے کنٹینیو؟ تاج میں نے بہت اچھا کیا, 6 ماہ ہی کیا. ٹھیک ہے, سپلٹ ہونے کے پر اس کے بعد پھر ہم نے تاج چھوڑ دیا. تاج میں مجھے لگتا ہے کہ میرے کسٹمرز کو فائدہ نہیں تھا. دس واز ان 2018 اینڈ دسمبر. ٹھیک ہے, اور 19 کے کچھ 3-4 منتھس جو تھے نا, اپریل تک میں نے کام کیا. اپریل میں پھر میں نے کوئٹ کر دیا تاج کو کہ آئی فیلٹ دیٹ مائی کسٹمرز ول ناٹ بی پروفیٹیبل ان تاج ریزیڈینشیا. آپ کا اپنا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا نا, جو آپ کے اپنے انویسٹر بن چکے تھے. اپنا نیٹ ورک بن چکا ہوا تھا اور پھر اس دوران کیونکہ میں مارکیٹ میں یا آن گراؤنڈ زیادہ ایکٹیو تھا اپنے پارٹنرز کی نسبت, تو میری جو نیٹ ورکنگ تھی وہ پی آر نیٹ ورکنگ زیادہ تھی. میری کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اچھی تھی, تو وہی ریلیشن شپ پھر آگے کنٹینیو رہی. پھر ہم بلو ورلڈ چلے گئے. اچھا, E12 کیا, D12 کیا, G13 ہم کرنے لگے. ہاؤسز سیل کیے G13 کے, D12 کے, E12 کے پلاٹ سیل کیے. یہ آپ پھر نام رکھ چکے تھے اس وقت اینزو مارکیٹنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں کہ دسمبر 2018 میں اینزو کو نام تو میں نے 2015 میں ہی رکھ لیا تھا جب میں آئی واز ورکنگ ایز انڈیویجول. تب سے آپ کو نام پسند آیا تھا؟ اینزو سولوشنز کے نام سے میں نے بنایا تھا. اینزو سے کیا مطلب؟ وائی اینزو؟ اینزو کا مطلب جائنٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک مرکز, جائنٹ بڑا سائز میں. اچھا جائنٹ مطلب جوائنٹ, تو اچھا بڑا جائنٹ. اچھا اینزو سے مطلب وہ بنتا ہے مطلب ہیوج. ٹھیک ہے, تو آپ نے بڑا کام کرنا تھا. ہاں آپ بڑے کام کی ٹرائی مار رہے تھے نا. کام بڑے کرے یا نہیں کرے, خواب بڑے ضرور دیکھیں. دیٹ از دا وے ٹو گو. سو دین 2019 کے اسٹارٹ میں سمجھ لیتا ہوں, ابھی تک اینزو کو پھر تقریباً لگ بھگ 3 سال ہو چکے ہیں, اینڈ اپنے CDA کا بھی اچھا خاصا ایکسپیرینس کر لیا, بلو ورلڈ بھی کر لیا. بلو ورلڈ چلے گئے, پھر بلو ورلڈ کا بڑا اچھا رہا. ہم ان کی کور کمیٹی میں گئے, وہاں پہ میں نے بہت زیادہ لرننگ کی کہ آن گراؤنڈ جب آپ پروجیکٹ جب بن جاتا ہے پروجیکٹ, جب آپ پروجیکٹ کو لانچ کر دیتے ہیں, بنا تو ابھی بھی نہیں ہے, لانچ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو سرکار میں کون سے ادارے آتے ہیں, پرائیویٹ میں کون سے لوگ آتے ہیں, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, نیٹ ورک کیسے بنانا ہے ڈیلر کا, آپ کے پاس صحافی آ کے جرنلسٹ کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کے پاس گورنمنٹ کے لوگ آ کے کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کو ادارے کیا باتیں کرتے ہیں, پھر آپ کی سیلز کیسے ہوتی ہیں, سیلز نیٹ ورک کیسے ہوتا ہے, ایونٹس کیسے ہوتے ہیں,
اور مینجمنٹ کے ساتھ آپ کیسے کام کرتے ہیں. مجھے ایک بیک گراؤنڈ کا فائدہ ہوا کہ جب ڈیولپرز کے ساتھ کام کیا تو وہ ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتا ہے کہ ایک ڈیولپر کیسے کیا ہے سوچتا. ہاں تو وہ جب آپ کسی بھی ڈیولپر کے ساتھ بیٹھوں تو میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ایز اے ریئلٹر آپ اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے, اس کے لیے اس کے شو میں جا کے سوچنا ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میری بڑی اچھی یہ ہوگی بلو ورلڈ کے اونرز کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں تو یہ والا پوائنٹ آپ کا بہت مطلب ایک سیکھنے والا پوائنٹ ہے باقی ریئلٹرس کے لیے, کہ ایک ڈیولپر کے پاس جا کے ہم اپنی ڈیمانڈ تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہم ایمپتھی شو نہیں کرتے کہ اس کے کیا مسائل ہیں. اف وی انڈرسٹینڈ کہ اس کے کیا ایشوز ہیں اور پھر اس جانرا میں اس سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسئلے کا حل بھی نکل آئے اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. دیکھیے جو بھی کام ہوتے ہیں اگر وہ ٹیم ورک میں ہو رہے ہو نا, وین یو آر کمپلیمنٹنگ ایچ ادر, تو وہ زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بزنس ریلیشن شپ وہی زیادہ اسٹرانگ ہے جس میں میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ ان کی پرابلمس کو اور لمیٹیشنس کو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے, تو وہ آپ کو پھر زیادہ لائک کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ اچھی اپرچونیٹیز بھی پھر اویلیبل ہو سکتی ہیں. وہاں پہ ہمیں ہوئیں, ہم نے اچھا وہاں پہ گرو کیا, بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے ڈیلرز کا وہ وہاں سے ڈیولپ ہوا بلو ورلڈ سے, کیونکہ اب ان کے 1000+ تو ڈیلرز تھے اور ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن بہت زیادہ ہوتی تھی. ان کا بھی ٹکٹ پرائس کم ہے تو ٹکٹ پرائس کم تھی, تو وہ لرننگ بھی بہت ہوئی. فائل مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, سوسائٹی فائلز کیسے کرتی ہیں, بیلٹنگ کیسے ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ, لینڈ کے ایشوز, ایڈمن کے ایشوز, لیگل ایشوز, نیب آئی تو ان کے ساتھ کیا کمیونیکیشن ہوئی, کیسز پروسیس کر کے, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملتی رہی اور ایکسپیرینس ہوتا رہا. جو سارا آپ نے جا کے ایمیزون میں اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. فیوچر کے اور بھی پروجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم نے, اور اس کے بعد اور بھی. آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے تو اچھا میں اگر کافی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. میں کافی کا آرڈر بھیج دیتا ہوں, انیکا کافی کا آرڈر بھیج دیں. اب میں ذرا اس طرف جاتا ہوں کہ ہم تو اینزو اسٹارٹ کر لیا, وہاں سے پھر اینزو نے اسمال ٹکٹ سائز کیا, میڈیم سائز ٹکٹ تو ہم پہلے تاج ریزیڈینشیا کر چکے ہوئے تھے. تاج میں بڑی اچھی سیلز کی, اسپلٹ ہونے کے بعد بہت اچھی سیلز کی تھی. پھر پارکیو جوائن کیا, پہلا والا بلاک جو پلاٹ نمبرز کے ساتھ تھا. اچھا ہم نے فائلز میں کام نہیں کیا, کیونکہ میں تاج کو ذرا ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کی اسپیڈ بھی ذرا سلو ہے, وہ بھی ذرا ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی کہ بہت ساری سوسائٹیز اور لینڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن پچھلی بار کی ڈیلیوری تو ضروری ہوئی ہے نا. میں سمجھتا ہوں تاج والوں نے بہت بڑی اپرچونیٹی لوز کی اور اسٹل دے آر لوزنگ دا اپرچونیٹی, دے ڈونٹ ریئلائز. بہت زبردست لوکیشن ہے. جب 2018 میں اس لوکیشن پہ بیٹھے ہوتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کوئی اور سمجھدار ڈیلر ہوتا, ایون میرے جیسا نالائق بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے نا, تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں سے لے کے اور پیچھے آپ کا وہ انٹرچینج آتا ہے ٹھلیاں, یہاں تک صرف تاج ہوتی, باقی سب کو کھا جاتے. یس, اور ہو سکتی تھی پر ان کی نہ تو وہ اگریسو اپروچ ہے, شاید وہ ان کا ویژن بھی نہیں ہے. ان کی اپروچ اگریسو نہیں ہے, یہ میں نے ذرا دیکھا ہے, اور ویژن بھی نہیں ہے. ایک جو ان سے ہیں وہ پالیٹکس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. سو دیٹس دا پوائنٹ. آئی تھنک کہ وہ ڈیولپر کا اگر فوکس تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جائے تو اس کا ویژن بہت میٹر کرتا ہے نا. دیکھیے اگر اس نے ایک ویژن کے ساتھ چلے گا تو وہ پیچھے اس کے باقی کاروان بنے گا. یہ تو ہے. اچھا یو سیٹ کے دن آپ چلے گئے تھے پارکیو کی طرف, تو پھر وہاں سے پارکیو میں کس طرح ایکسپیرینس رہا آپ کا, کیونکہ وہ تو رہا میرے خیال سے پھر تاج سے بھی اوپر کی پرائز کا ٹکٹ سائز تھا, پر وہاں پہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. آل یو نو وی ورک ٹوگیدر دیئر, اور ہمارے بہت سارے ایکسپیرینسز وہاں پہ تو ہائی پرفارمنگ میں ہیں. تو آئی گیس ویسے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے 2017 میں اسٹارٹ کیا. آئی ووڈ سے کہ 17 سے 18 تک جو آپ کا ایکسپیرینس تھا i14 i16 کا, وہ آن گراؤنڈ پلاٹس کا تھا, وہ فل پرائز کا تھا. سیکنڈری مارکیٹ ہے بیسیکلی وہ. پھر اس کے بعد تاج میں آؤں تو وہاں بھی پلاٹ نمبرس کے ساتھ تھے, آن گراؤنڈ پلاٹ سے پہلا بلاک تھا, تو کائنڈ آف تھوڑا سیکنڈری مارکیٹ اس میں بھی آ جاتی ہے. لیکن اب چونکہ آپ کا نیٹ ورک تھوڑا بن چکا تھا i14 یا 16 میں, تو آپ کے پاس ڈائریکٹ کسٹمر بھی آ گیا تھا, کسٹمر بہت تھا. لیکن پھر پارک ویو میں نیٹ ورک نے بہت میٹر کیا. اینڈ تو میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارک ویو میں اپنے 2 سالوں میں یو آر ون آف دا ٹاپ ٹیئر پرفارمرس, تو اس میں یہ کس طرح سے آپ نے اتنے کم عرصے میں اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کا PR نے بہت رول پلے کیا ایز اے ریئلٹر. دیکھیے ایک چیز ہے جو مجھے ہمیشہ فائدہ دی ہے, میں ابھی بھی کسٹمر سینٹرک بہت سوچتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں میرے اگر کسٹمر کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میرے کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے.
اور وہ لیگیسی تھی جو i14 15 16 سے سٹارٹ ہوئی, D13, یعنی جہاں بھی ہم گئے میرے کسٹمر میرے ساتھ چلتے رہے, اور جس کی جہاں ٹکٹ سائز بنتی رہی وہاں مجھے سیلز ہوتی رہی. میری ہمیشہ پہلی سیلز تاج کے بعد میری پہلی سیلز ہمیشہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ ہوتی ہیں. زبردست. میں اگر واٹس ایپ اسٹیٹس لگاؤں تو اس پہ میری سیلز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بلو ورلڈ میں میری سیلز واٹس ایپ اسٹیٹس پہ شروع ہوئی, کیونکہ جن لوگوں نے آپ پر آلریڈی انویسٹمنٹ کی ہوئی اور وہاں ان کو فائدہ ہوا ہے تو وہ میرے ساتھ کنٹینیو کریں. مطلب یہ لازمی ہے, وہاں ان کو فائدہ ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے. یہ میک شور کرنا میرا کام ہے, ان کو مشورہ دیتے رہنا. اگر وہ غلط ڈیسیجن بھی لے رہے ہیں, لیتے بھی ہیں, پر میرا ہر وقت ان کو وارن کرنے رہنا, ان کو بریف دیتے رہنا, ان کو اپڈیٹ دیتے رہنا کہ اب آپ کو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے. تو ایک بندہ کتنے کسٹمرز کو ڈیل اب کر سکتا ہے؟ آ کے یہاں پہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہاں, آج کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو سیریز شروع کی ہے. ہاں, ویڈیو سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو میری آواز زیادہ پہنچے, پرسنلی نہیں ان کو بتا سکتے, تو وہاں آپ ایک ویڈیو اپڈیٹ لگا کے دے دیتے ہیں, جس سے میرا جو کسٹمر ہے میرے ساتھ کنیکٹ رہے اور وہ چیزیں وہ سنتا رہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہیں. تو اب یہ سیریز اس لیے شروع کی ہے کہ ایک ہیومن کیپیسٹی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, ظاہری بات ہے, اور لوگوں کو پرسنلائز سروسز نہیں دے پا رہے. لیکن اگر دے دیں پھر تو سونے پہ سہاگا ہے نا. پر وہ پھر لمیٹیشن ہو جاتی ہے نا, آپ 10 لوگوں کو دے دیں گے, 20 لوگوں کو, 100 لوگوں. یہاں پر آپ کی ٹیم کردار پلے کر سکتی ہے, آپ ڈیلیگیٹ کریں, آپ ریلیشن شپ مینیجر بنا دیں کوئی کہ 10-15-20 کلائنٹس ہیں میرے, ان کو تم. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کائنڈ آف ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی سے ہٹ کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو مینجمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. نہیں, شروع سے رہا زیادہ یہ ہے. اینزو مارکیٹنگ کا جو ایک سلوگن ہے وہ ہے یور ریلائبل انویسٹمنٹ پارٹنر. تو آپ کی پرسنل اپروچ ہمیشہ ایز اے انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہی رہی ہے, اینڈ دین یو آر لوکنگ فار دوز کائنڈ آف پارٹنرز اینڈ امپلائیز جو اس بات کو سمجھیں کہ کلائنٹ کو صرف چیز نہیں بیچنی, اس کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھ کے روٹیشن میں اس کی ہیلپ کرنی ہے. روٹیشن میں, لانگ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں, شارٹ ٹرم میں, جو بھی اس کی ایک آبجیکٹیو گول ہے اس کے لحاظ سے جو ہے نا اس کو کرنا. تو اب آپ نے, میں ذرا یہ سوچ رہا ہوں ہارون بھائی کہ آپ نے پبلشنگ والی کمپنی میں آپ نے کام کیا, تھوڑی ہماری پہلے گپ لگی تھی تو آپ نے کہا تھا فیوچرز کی مارکیٹ میں آپ نے کام کیا تھا, ایجوکیشن آپ نے جو اکانومی پڑھی ساری کی ساری, اینڈ پھر آپ آئے ریل اسٹیٹ کے اندر. ہم نے یہ بھی ایک فیکٹ ایگری کیا کہ اس کا کوئی سوچ نہیں تھا, وہ تو حمزہ بھائی کی طرف وجہ سے آپ یہاں آئے, تو تھینکس ٹو حمزہ بھائی کہ ہماری مارکیٹ کو مسٹر ہارون رشید ملے. لیکن ابھی تک ویسے کیا خیالات ہیں کہ اچھا کیا, برا کیا, مسئلے ہیں اس میں, اس فیلڈ میں؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں یار بہت اسٹریس ہے, کسٹمر تب کیا فضول میں, میری تو غلطی نہیں ہے, ڈیولپر کی غلطی ہے, اس طرح کوئی ایشوز آتے ہیں؟ مطلب کیا فیلنگ ہے؟ ساری ویسی ہماری تپی ہوئی ہے, انگزائٹی کے پیشنٹس تو ہیں ہم سب. تو یہ حقیقت ہے کہ جب میں نے 2017 میں جوائن کیا, ہم نے آفس کھولے, تو میرے پاس ایک انکل آئے, انہوں نے پلاٹ لینا تھا تاج ریزیڈینشیا میں. ٹھیک ہے, تو ان سے گپ شپ ہوئی تو کہتے بیٹا کتنے پڑھے ہوئے؟ میں نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, BBA کیا, MBA کیا ہوا ہے, تھوڑا بہت ACCA بھی کیا ہوا ہے. کہتے کہ تو آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ایسے وے سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے بھی امبیرس ہوا کہ میں نے کچھ شاید غلط کام کر دیا. تو تب تو پھر وہ گیا یہ تو بستی ہو گئی, تو غلط جگہ پہ آ گیا. لیکن اب مطلب تھوڑا سا وہ چینج ہو چکا ہوگا. دیکھیے یہ بات ہے 2018 کی, اور ڈاؤن دا لائن 5 ایئرس ہو گئے ہیں, 4-5 سال ہو گئے. 5 سال بعد اب میجورٹی جو اچھے مارکیٹ لیڈرز ہیں ان میں سارے ینگ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. اٹس اے فریش بریتھ آف. سو یو آر ہیپی دیٹ یو جوائنڈ دس فیلڈ. یہاں پہ ڈیفینیٹلی جس قسم کی گروتھ میں نے یہاں پہ اچیو کی ہے وہ شاید اور دوسرا کوئی سیکٹر مجھے آفر نہ کر پا رہا ہوتا. سو یو تھنک کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے BBA پڑھا, MBA پڑھا, سو اینڈ آپ نے مطلب ڈفرینٹ بزنسز کو اگر ایکسپیرینس نہ کیا ہو تو اسٹڈی تو کیا, سو یو تھنک کہ ریئل اسٹیٹ واقعی میں ایک اچھی نیش ہے انڈسٹری, ساری انڈسٹریز میں سے, جس میں باقی لوگوں کو بھی تھوڑا انٹرسٹ لینا چاہیے, یا بس میرے خیال میں سب ہی لے رہے ہیں, یا بس سیچوریٹ ہو گیا بہت؟ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سا بندہ ہے جس نے ریئل اسٹیٹ میں نہیں انٹر ہوا. لیکن ہر بندہ ہارون رشید نہیں ہے نا, دیٹس مائی پوائنٹ. کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے یہاں پہ زیادہ ہارون رشید ٹائپ بندے ملے نا جو سمجھیں اس چیز کو. I know every Tom, Dick and Harry is trying to come up with 051 marketing, 021 marketing, XYZ marketing, whatever نام رکھ رہے ہیں. اور ایک تو مارکیٹنگ کا لفظ بھی ہر بندہ استعمال کر رہا ہے, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے. They don't even know what marketing is. اصل میں یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا اسکائی مارکیٹنگ نے. ایک تو اس نے ٹرینڈ شروع کر دیا, میں نے اسٹار مارکیٹنگ نے.
میں نے پہلے رکھا تھا نیوکلیس ایسوسیٹس, ابھی میں آفیشیلی آئی ایم نیوکلیس ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ آفیشیلی ان ڈاکومنٹس. وہ نیوکلیس مارکیٹنگ اس لیے رکھا کہ عوام کے ذہن میں وہ مارکیٹنگ کا لفظ گھس گیا ہے. اب جو دبئی میں ہماری کمپنی ہے میں نیوکلیس پراپرٹیز رکھا ہے بیکاز وہاں پہ. اب میں نے بھی رکھا ہے انزو مارکیٹنگ, تو انہوں نے کہا انزو مارکیٹنگ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کی یہ جو کلازز آپ بزنس ایکٹیویٹیز لے رہے ہیں یہ نہیں لے سکتے. یس, پھر انزو مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ بروکریج LLC رکھنا پڑا. غلطی ہوئی, مجھے انزو ریئل اسٹیٹ ہی کر لینا چاہیے تھا, پر میں نے وہاں پہ رکھا نیوکلیس پراپرٹیز LLC. تو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ اس والی بات پہ آتا ہوں کہ ایوری پرسن تھنکس کہ مطلب بک رہے ہیں پلاٹس نا. تو میں ابھی ذرا فون گھمائیں نا 4-5 لوگوں کو پوچھا ہاں جی کیا حال ہے پچھلے 4 مہینوں سے, کیا کر رہے ہو. 8 مہینوں سے, ہاں 8 مہینے سے, تو پچھلے 4 سے تو بالکل جب سے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے. تو عمر بھائی جو ہیں چودھری عمر صاحب, ان کی کافی بلڈنگس ہیں G11 میں. تو اس سے میں گپ شپ لگا رہا تھا, مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی گنتی پہ میں ذرا انگلیوں پہ گنوں تو کوئی 14 کمپنیز فون کر چکے ہیں کہ ہم یار ہم آفس چھوڑ رہے ہیں, سامان لپیٹ رہے ہیں. صرف G11 کی بات ہو رہی ہے. تو دا پوائنٹ از کہ آئی ایم سیٹنگ ان G11, میرا اچھا خاصا بڑا آفس ہے, اور میں بھی اس کشمکش میں ہوتا ہوں کہ کیش فلو مینجمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ کسٹمرس کا جو بہاؤ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. کیش فلو سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ فیوچر اگر بہتر نہیں ہو رہا تو مجھے سسٹین کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. تو مجھے ابھی کچھ نہ کچھ اسٹیپس لینے ہوں گے نا اپنے فیوچر میں سسٹین رہنے کے لیے. لیکن سروائیول از مور امپورٹنٹ. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں واپس اس بات پہ آتا ہوں کہ یو تھنک ریئل اسٹیٹ از اے گڈ انڈسٹری ان پاکستان جس میں مطلب گرومنگ کی ضرورت ہے ابھی لوگوں کو, یا اور لوگ ہمیں چاہیے. یہ سیکٹر میں ابھی ہیومن ریسورس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ آئے ہیں اور سیچوریٹ بھی ہوئی ہے. اب فلٹر ہونے کا وقت آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ رہیں گے, اور جو ایوریج کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کاسٹ اور دوسری چیزیں بڑھ گئی ہیں اور مارجنس بھی کم ہو گئے. تو اس ریئل اسٹیٹ میں صفائی کسٹمر کرے گی یا حالات کرے گی؟ حالات کرے گی نا. کسٹمر بھی کر رہا ہے پر حالات زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر فلٹر ہوں گے, اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہوگا. جو زیادہ اچھا کمپیٹنٹ ہے, جو زیادہ پروفیشنل, اچھے انڈے گندے انڈے وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اب گدے گھوڑے میں فرق آ رہا ہے. گدے گھوڑے میں فرق آ رہا ہے. آئی تھنک یہ ویسے ہر کاروبار میں ہوتا ہے. یہ بزنس جب بھی کوئی نئی فیلڈ آتی ہے نا, اس کے اندر پروفٹ مارجنز ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں بہت اسپیڈ سے. ہاں, پھر اس کے اندر فلٹر ہوتے ہیں, جاتے ہی سیچوریشنز ہوتی ہیں اور پھر فلٹر ہوتے ہیں. اب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جب موبائلز آئے تو ہر بندے گلی کے نکر پہ ایک شاپ کھل گئی جس میں موبائل اور کارڈ بک رہے ہیں. آج کل اس سے پہلے PCO بنے. آج کل میں آن لائن دیکھ رہا ہوں یہ ایکسپورٹ لیفٹ اوور والے کپڑے نہیں ہوتے, یہ ہر برانڈ آج کل آ رہا ہے کہ ایکسپورٹ لیفٹ اوورز بیچنے ہیں. اس بیچ میں فیک بھی آ جاتا ہے, فائلز بھی فیک آتی ہیں. میرا وہ پرانا آفس والا جو بھی تھا ان کا جو سنبھالتا ہے دفتر کو, تو وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ سلمان بھائی میں کافی ٹائم سے اس مرکز کے اندر بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ مطلب ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کہتے ایک ہوا آتی ہے, ایک وبا آتی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے کچھ عرصہ پہلے ایک ہوا آئی تھی اور وکیل بہت آگے تھے G11 میں, تو ہر طرف وکالت کے دفتر کھل رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ یہ لائر وہ لائر. کہتے پھر آہستہ آہستہ وکیل غائب ہو گئے. تو اس نے کہا پھر ریسنٹلی ڈیلر آئے, تو ہر دفتر میں مارکیٹنگ XYZ مارکیٹنگ, نیوکلیس مارکیٹنگ. اب وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں. تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتانا تم نے کہ اور کون سے لوگ آ رہے ہیں, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہوا وہ والی آ رہی ہے, نئی وبا کون سی پھیلنے لگی. تو میں وہ ارسلان پارٹنر ہے, اسے ڈسکس کرتا کہ ان لوگوں کو ویسے پتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ ان سے لوگ آتے ہیں نا کرائے پہ جگہ لینے کے لیے, تو ان سے پوچھتا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں. تو مجھے بتا رہا تھا کہ IT والی کمپنی سے بہت آئی تھی ایک ٹائم, IT کا صحیح رجحان آیا تھا, کیونکہ ایوری ون تھاٹ کہ ہم ویب سائٹیں بنائیں گے, ہم مارکیٹنگ کریں گے. پتہ نہیں ویب سائٹیں لوگ کھائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اگلے دن پھر دوبارہ ویب سائٹ چاہیے ہوگی. ہاں وہ یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے. تو یہ مسئلہ تو خیر پاکستان میں ہے کہ مطلب ہمارے ہر بزنس میں اس طرح کے بندے اٹھ کے آ جاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں پہ آتے ساتھ ہی پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن خیر میں اگر یہ والی بات کروں ہارون بھائی کہ آپ اگر اسٹیٹ میں آئے ہیں اور آپ نے ایک ایجوکیٹڈ اپروچ سے اس کو پرکھا ہے, سو آپ کے ایکسپیرینس میں انٹل ناؤ کیا اسٹرگلز آپ نے فیس کیے ہیں ان بینگ اے گڈ ریئلٹر اور انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ؟ اسٹرگلس تو ایسا شروع میں تھوڑی سی ہوئی تھی جب آپ کو کسٹمر بیس بلڈ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ کسٹمر بیس الحمدللہ اتنی بلڈ ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے انف ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اس دوران اگر آپ کی کسٹمر جتنا مرضی اچھا ہو, اگر ڈیولپر میں ابھی اگلی بات یہی کرنے لگا تھا کہ بینگ اے ریلٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ جو جس سے ہمارا دل دکھتا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ہو رہا ہے, ان ایتھیکل چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ڈیولپرز جو ان سے نا آپ کو ایز اے ٹیم ممبر نہیں دیکھتے. کہنے کو بہت سارے سیلز پارٹنر کہتے ہیں, پر وہ سیلز پارٹنر مانتے کبھی بھی نہیں ہیں آپ کو. وہ آپ کو ٹیشو کی طرح یوز کرتے ہیں,
آپ کی ایکسپرٹیز لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں آپ کون ہیں. وہ آپ کو کسٹمر سمجھتے ہیں, آپ کو پارٹنر نہیں سمجھتے. وہ کسٹمر بھی نہیں سمجھتے. وہ کسٹمر بھی نہیں سمجھتے. کسٹمر بھی سمجھے تو اس کی بھی ایک رائٹس اینڈ ویلیو ہوتی ہے. تو وہ جہاں ہمارا ان کو بینیفٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے وہاں آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں. یہ اسٹرگل تو وہ کہتے ہیں اور اسٹرگل از ریئل. یہ بڑی اسٹرگل ہے اور میجورٹی ڈیولپرس میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. سب میں پایا ہوگا آپ کا مجھے زیادہ ایکسپیرینس, آپ نے سب میں یہ پایا ہوگا. اور میں بتاؤں ایز اے ڈیولپر آنے کا جو ایک موٹیو تھا نا وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک فیئر ہو کے زیادہ ایمپتھی کے ساتھ ڈیولپر کیوں نہیں بن سکتے. اور آئی وانٹ ٹو پروو دیٹ کہ یار اگر میں یہ کروں گا تو ایک ایگزامپل بنے گی اور ڈیفینیٹلی باقی سارے لوگوں کے لیے ایک نیا کمپٹیشن کریٹ ہوگا. بٹ آپ نے کہا نا کہ مجھے ان کے جوتوں میں آ کر سوچنا پڑے گا تو پھر شاید سمجھ آئے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں, وہ کہیں انفیئر ہے. دیکھیے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے نا وہ ٹھیک ہے, پر جہاں نہیں ہے وہاں پہ پھر وہ دیکھیے نا آپ کے پاس جب کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کے پاس پاور آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیا کیریکٹر ہے. With great power comes great responsibilities. اور کہتے ہیں give a small man power and he will show you how small he is. وہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے یا جب وہ کمفرٹیبل زون میں آتے ہیں جہاں ان کو پے بیک کرنا چاہیے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, وہاں پہ they start kicking you out. تو یہ ہے تھوڑا بہت نا, مطلب یہ میں نہیں کہوں گا کہ 100% ہی کک کر دیتے ہیں, پر کوئی 100 سے ہمیں 70 پہ لے آتا ہے, کوئی 80 پہ لے آتا ہے, کوئی 50 پہ لے آتا ہے, کوئی 0 پہ بھی لے آتا ہے. تو یہ اسٹرگل آپ نے فیس کی ہے. میں نے 100 سے 0 پہ ہوتے بھی دیکھا ہے ایز اے سیلس پارٹنر. یس, میں نے ایک پروجیکٹ میں بہت اچھا پرفارم کیا اور ایک وقت میں انہوں نے ہمیں کہا آپ کی ضرورت نہیں ہمیں, اور پھر انہیں بعد میں اس غلطی کا احساس ہوا, پر ہمیں پھر دوبارہ ہم وہاں گئے اور کہیں 70% ہو گئے, کہیں 60% ہو گئے. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی ہمارے ساتھ کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے کسٹمر کے ساتھ بھی ہو رہا ہوں کہ ہمارے کسٹمرز ہیں, یہ ٹف ٹائم 8-10 ماہ سے چل رہا ہے, لوگوں کی انکم نہیں ہے, آپ ان کی ان پیڈ انسٹالمنٹس کے اوپر سرچارج ڈالنے کے بجائے آپ ان کے پلاٹس کینسل کریں, ٹھیک ہے, ان کی ہارڈ ارن منیز جو ان سے ہیں نا وہ 0 کرتے جائیں, اور وہ پلاٹ آپ پرانی پرائس کے نئے پرائس میں کنورٹ کر کے سیل کرنا چاہیں. تو یہ ایک سم وٹ یہی ہے. امورل کہہ لیں گے کچھ ہم لوگ, امورل کہہ لیں گے, امورل کہہ لیں, یا ایمپتھی نہیں ہے, یا آپ کی کسٹمر کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, یا آپ کچھ تو رحم دلی کریں نا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں تھوڑا سا یہاں پہ ذرا ایک ایموشنل بات کروں تو ہم لوگوں کو ایک گھر بھی تو دے رہے ہیں نا, مطلب ان کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر تھوڑا سوچیں, جس طرح میں محنت کر رہا ہوں, آپ محنت کر رہے ہیں, اس طرح کوئی نہ اور بھی تو محنت کر رہا ہے, کہیں انجینئر بن کے, ڈاکٹر بن کے, پیسہ بچا کے آپ کے پاس لا رہا ہے کہ میں 45 لاکھ کا پلاٹ لے رہا ہوں. بات پلاٹ کی نہیں ہے. دیکھیے جب آپ ایک سرٹن لیول پہ آپ کی انکم لیول چلی جاتی ہے نا, تو آپ کی جو بیسک یا بنیادی نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں. بیسک نیسیسٹیز پوری ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد دیر از نو لمٹ نا. آپ اگر اس ریس کو تھوڑا سا کم کر کے لوگوں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آج میرے ایسٹ 100 ارب ہیں, کل کو 200 ارب ہو جاتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑے گا. نیسیسٹی میری اتنی ہے, میری جو بھی ضروریات ہیں وہ اتنی رہیں گی. تو وہاں جا کے ایز اے ڈیولپر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کمیونٹی کے جو حصے ہیں یہ بھی میرے ہی لوگ ہیں. سو یہ اسٹرگل آپ کا کافی مطلب ایک تلخ سا گزرا ہے. یہ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے. 2 چیزیں جو زندگی میں نا مجھے بہت زیادہ پنچ کی. ایک یہ پنچ کی جب 2007-8 میں ہم کیس اسٹڈیز مختلف پڑھ رہے تھے اور دنیا کی اکانومیز پڑھ رہے تھے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیوچر مارکیٹس میں, وہ ہم ایک کیس اسٹڈی پڑھا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی $1 بلین کمپنی نہیں ہے, یونیکارن نہیں تھا, اور انڈیا کے اندر $74 بلین کی صرف ٹاٹا کمپنی تھی. اب یہ چیز بڑی مجھے پنچ کی کہ آخر ہمارے اندر کیا ایسی کمی ہے, یا ہم کیوں نہیں $1 بلین کمپنی بنا سکے, اور وہ ایک کمپنی $74 بلین کی. اور جس طرح آج جو ان سے پاکستان کے ریزروز $6 بلین ہے, اور وہاں پہ کوئی 50 لوگ ہیں جن کے 6 بلین کے ریزروز ہیں. تو کیا حل نکلا ذہن میں, کیا وجہ ہے, کیا وجہ؟ نہیں, وجہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ریئلائزیشن ہوئی نا. یونٹی نہیں, وہ باتیں میں آگے بات کروں, پر جو میں پوائنٹ پروو کرنا چاہتا ہوں, دوسری پوائنٹ جو مجھے تکلیف دی وہ یہ تھا کہ ڈیولپرز یا جو بلڈرز ہیں ہمارے, وہ لوگوں کو انکم پروفٹ کمانا ان کا رائٹ ہے, کمرشل ایکٹیویٹی کرنا ان کا رائٹ ہے, پر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی رکھیں. بزنس صرف پروفٹ کمانا نہیں ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن یا کسٹمر ویلیو دینا یا کسٹمر
سینٹرک ہو کے سوچنا یا ان کے بھی مسائل کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. اگر مارکیٹ اچھی ہو, چیزیں اچھی چل رہی ہوں, کوئی انسٹالمنٹ نہ دے رہا ہو, وہاں پہ آپ لوگوں کے پلاٹ کینسل کریں, سمجھ آتا ہے. اس دور میں آپ کو تو ان کو فیورز دینی چاہیے. یس, ان کو آپ چلے سرچارج نہ معاف کریں پر ان کے پلاٹ کینسلیشن تو سمجھ نہیں آتی نا. تو اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈیولپر تو بہت زیادہ کر رہا ہے پر باقی بھی ڈیولپرز اس اپرچونٹی کو ایسے لے رہے ہیں کہ ہم لائبلٹیز اپنی کم کریں اور لوگوں کی موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ, موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ یہ دو چیزیں مجھے سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں, اور میں انہی سے موٹیویٹ ہو کے چاہ رہا ہوں کہ میں ایسا نہ کروں. ایک ایسا رول ماڈل بنا کے دیا جائے کہ یار اس کے بغیر بھی آپ زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو, زیادہ اچھی کمیونٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, اپنے بڑے برانڈ بزنس بنا سکتے ہیں. سو آپ کو تو یہ موقع مل گیا کہ آپ کو ایک میدان مل گیا جہاں پہ آپ ایک مثال قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا, ہر ریئلٹر کو یہ موقع نہیں ملتا, ہر کسٹمر کو یہ موقع نہیں ملتا کہ مطلب کوئی ایسی ایگزامپل وہ کریٹ کرے جہاں پہ وہ ایمپیتھیٹک ہو کے سوچے. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ, ہمارا بزنس ڈپینڈنٹ ہے ایک اور بزنس پہ جو کہ ہے ڈیولپر. ہم ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے, ہماری اپنی پروڈکٹ نہیں ہے. سو آپ کو یہ ریئلائز بہت جلدی نہیں ہو گیا تھا, مجھے بہت جلدی ہو گیا تھا, لیکن وہی ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں آلریڈی کچھ پروجیکٹس میں, ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے, سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ ریئلائز ہوا آپ کو کہ یار یہ اپنا پروجیکٹ ہونا چاہیے. یہ اترو ہے ڈیولپرس کے ٹینشن سے, جھنجھٹ سے, کیونکہ غلطی ان کی جواب دے میں کسٹمر کے سامنے, ڈیلے ان کی طرف سے جواب دے میں کسٹمر کے سامنے, فیس ہمارا ہے نا. تو بڑا جلدی ریئلائز ہو چکا تھا آپ کو بھی کہ اپنا پروجیکٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہی کیوں نہ ہو 10 مرلے کی, یا چاہے وہ انشاءاللہ ایک 2700 کنال کی زمین پہ پروجیکٹ کیوں نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ ریئلائز ہو گیا, پر آپ کو رائٹ ٹائم کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اور اس رائٹ ٹائم اور رائٹ مومنٹ کے لیے ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے 2-3 پروجیکٹس جو ہیں پائپ لائن کے اندر ہیں, جس میں ایز اے پارٹنر جو سے ہیں. تو ایک کسٹمر کو آپ کس طرح سمجھاتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری غلطی نہیں ہے, یہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ایم آلسو ڈیپینڈنٹ آن اے ڈیولپر. دیکھیں وہاں آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے نا. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلا پروجیکٹ مارکیٹ کیا تو میرے کسٹمرز کو مجھے سمجھ لگی کہ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے بہت پیسے کمائے, بہت اچھا بزنس کیا, پر مجھے ریئلائز ہوا کہ میرا کسٹمر یہاں پروفیٹیبل نہیں ہوگا. یہ کسٹمر دوبارہ میرے پاس نہیں آئے گا فیوچر کے اندر. تو میں نے ٹائملی ڈیسیجن لیا اور اس پروجیکٹ سے کوئٹ کر دیا, اور ان کو بھی ایسا ایگزٹ کرایا. اپنے کسٹمر سے, اپنے انویسٹرز کو بتایا دیکھیں میرے سے غلطی ہوئی, آپ میرے پاس ایک واک ان کر کے آئے, پر آئی ویلیو مائی کسٹمرس. میں نے ان کو سروسز دی, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور میں اس غلطی کا کفارہ یہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس کمپنی کا دوبارہ کام نہیں کروں گا, اور نہیں کیا, اور آپ کو یہاں سے میں ایگزٹ لے کے دوں گا. اور میں نے لوگوں کو ایگزٹ لے کے دیا. کچھ لوگ لائف ٹائم کے لیے ناراض ہو گئے, وہ ان کی اپنی چوائس ہے, اور ان کی غلطی آپ کی نہیں تھی, یو آر ڈیپینڈنٹ آن اے ڈیولپر. پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو سنسیریٹی سے ان کو ایگزٹ دلوایا, ان کو مشورہ دیا, اور جن کو پھر کچھ لوگ ہم سے اس چیز پہ خوش بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک کریکٹر سے شو کیا کہ انہوں نے اپنے بینیفٹ کو نہیں دیکھا. حالانکہ اس ڈیولپر کے ساتھ بعد میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا, آپ نے بھی کیا, اور پیسے بھی بنائے, پر ہم نے نہیں بنائے. ہم نے اس اپرچونٹی کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ہمارے کسٹمر کا بینیفٹ نہیں ہے, اور ہم ان کی ایک مائنڈ سیٹ کو, ان کے ویژن کو انڈرسٹینڈ کر گئے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ایسی ریٹرن نہیں دے پائیں گے وہ لوگ نا. تو آج بھی ان کا جو انویسٹر ہے یا کلائنٹ ہے وہ مائنس میں ہے. تو وہ ہم نے وہاں سے کیا تو لوگ ہمارے ساتھ جو ان سے. سو ایز اے ریئلٹر یو وڈ ٹوٹلی پریچ کہ لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. اپنا صرف بینیفٹ تو کر لیا, لیکن وہی یہ ویسے مطلب لاجیکل سی بات ہے, کامن سینس والی بات ہے. لانگ ٹرم سوچو گے تو لانگ ٹرم سسٹین کرو گے اور پھر گرو کرو گے. اگرچہ آپ نے 2 دن کے لیے مارکیٹنگ کمپنی بنائی ہوئی ہے تو پھر تو آپ پرواہ نہیں کرو گے. پھر تو فیصل ٹاؤن آیا, آپ نے فیصل ٹاؤن بیچ دیا, ملٹی آیا, آپ نے ملٹی بیچ دیا, اور آج تک مارکیٹ میں آپ کا نام ہی نہیں تھا. یو آر ان نون. میں اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ فیصل ٹاؤن بیچنا کوئی بڑا کام تو نہیں تھا. فیصل ٹاؤن تو چودھری مجید نے بیچا, اور یہ G11 میں یہ بلو ایریا, یہ پنڈی, ہر طرف ہر دکان چھوٹے سے کونے کھجڑے میں فائل فل ہو رہی تھی, کیونکہ وہ بندہ تو کیپیبل اس کے نہیں تھا. فیصل ٹاؤن نے اپنا آپ خود بیچا.
مزہ تو تب آتا ہے کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو بیچتے نا. سو اس لیے یہ 2 دن والی دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں یہ تو بند ہو جائیں گی, ان کی سوچ لانگ ٹرم ہے ہی نہیں. سو اف اے کسٹمر وانٹس ٹو انویسٹ, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ اینزو مارکیٹنگ ہے, اچھا یہ مالک ہیں ان کے, اچھا یہ مجھے سمجھا رہے ہیں, تو میں ذرا بھی دیکھتا ہوں کہ اس بندے کو پروڈکٹ نالج ہے. بہت سارے کسٹمر جو سے نا ہمارے اس وجہ سے بھی بنے کہ ہم نے ان کو صحیح مشورہ دیا اور انہیں وہ مشورہ پسند نہیں آیا, پھر وہ چلے گئے. پھر انہوں نے اپنا مشورہ کیا اور اس کے بعد انہیں ریئلائز دیا کہ وہ مشورہ ٹھیک تھا. ہاں, تو پھر کبھی انہوں نے خیر یہ غلطی قبول تو نہیں کی, پر وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, پھر چلتے رہے. تو ہمارے کسٹمر ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک کسٹمر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ بزنس کیا اور پھر وہ چلے بھی گئیں گے, پھر واپس بھی ہمارے پاس آ گئے. آج کل بھی ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑا ٹف ہے. تو برل یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں. آپ مخلص رہتے ہیں, فوکس رہتے ہیں, ہم مخلص رہتے ہیں. مخلص رہنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کہ کسٹمر آپ کو کوئی بینیفٹ دے گا, آپ کی ایک اپنی بھی ایک سوچ ہونی چاہیے, آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. اور میں ذرا بھی گپ شپ کو اختتام سے پہلے اس طرح سے جاتا ہوں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں, اور میں مطلب تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ آپ کا جو کہ ایکسپیرینس بھی اچھا خاصا گزرا ہے. مثلاً آپ نے فیوچر مارکیٹ میں جو کام کیا 2007-2008 کے اتار چڑھاؤ کے مارکیٹ کے آپ نے دیکھا, خود وٹنس کیا کہ لیمن بردرز نے وہاں سے کیسے آتے آتے دبئی اور جاپان تک پاکستان گزرتے ہوئے حالات کو خراب کیا, پھر دوبارہ اٹھے حالات. تو کیا دس از دا الٹیمیٹ کویشچن, کیا اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہیں؟ کیا اس وقت ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا ایک غلط فیصلہ ہے؟ ہاں تو پھر ہم کیا کریں, نہیں تو کیسے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا یا کیا مسئلہ ہے؟ ایک کسٹمر کا یہ سوال ہے, کیونکہ وہ مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ آپ کا مغز خراب ہے, آپ حالات دیکھیں آپ نے, یہ انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے. سو وائی آر دے ان دس ڈیلیما؟ یہ جو ٹی وی نے اپنا مسالہ بیچنے کے لیے ویورشپ تو جیت لی. ٹی وی نے مسالہ نہیں بیچا, مسالہ تو انہیں پرووائڈ کیا گیا یا ان کو زور دیا گیا کہ وہ مسالہ بیچیں. دنیا میں کہیں بھی اکانومسٹ اکانومی ٹھیک نہیں کرتا. ہمیشہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور رول آف لا اکانومی کو بلڈ کرتی ہے. ہمارے ملک انفارچونیٹلی 75 ایئر سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کبھی آئی ہی نہیں, کیونکہ پاور کسی اور کے پاس ہوتی ہے, اسے ایگزیکیوٹ کسی اور نے کرنا ہوتا ہے, پپٹ سامنے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں نا, رسپانسبلٹیز اور پاور کی کوئی کبھی ایک جگہ کٹھی ہوئی نہیں. اگر ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اس طرح سے سوچا ہی نہیں, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی. تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جس کی وجہ سے پھر رول آف لا بھی نہیں ڈیولپ ہوتا, اور جب رول آف لا بھی ڈیولپ نہیں ہوئے گا تو اکانومیز کبھی فلرش نہیں کریں. تو ہمارا تو بنیادی پرابلم یہ ہمارا تو یہ پرابلم شروع سے ہماری 75 ایئرس کی اسٹرگل ہے, جو کہ 75 ایئرس کی اسٹرگل میں 1970s میں ہمارے ایک پارٹ نے تو یہ اچیو کر لی, وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی, اور آج وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامکلی گرو کر گیا. آج وہ بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں. آج ہماری ٹکے جتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کبھی میرے خیال میں مجھے 500 روپے کا یہ 600 روپے کا 600 ٹکے کا 1 روپیہ ہوتا تھا, اور اب کوئی 2.5 ٹکے کا 1 روپیہ. اچھا, تو ٹکا اوپر چلا گیا. ہاں, ٹکا اوپر چلا گیا. لیکن چلیں شکر ہے ابھی ہمارے 2.5 ٹکے کی ویلیو تو ہے نا. تو مقصد یہ ہمارے سامنے اگزامپل ہے, انہوں نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو اچیو کیا. پاور جو سی ہے انہی لوگوں کے پاس تھی جو آنسریبل بھی تھے. تو ہماری ابھی یہ اسٹرگل چل رہی ہے. سو یو آر سیئنگ کہ پاکستان کے حالات پولیٹیکل انسٹیبلٹی والے ابھی نہیں خراب ہوئے, اور 75 سال سے خراب ہیں, کئی سالوں سے خراب ہیں. اور اسی وجہ سے اگر ہم اپنے پوٹینشیل کو دیکھیں اور ہم اپنے اسٹیٹس کو یا ہماری اچیومنٹ کو دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو کیا اس وقت کسی کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ حالات خراب ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, ان حالات کے اندر ہی ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم چاند پہ تو جا نہیں سکتے. اگر پاکستان میں رہنا تو یہی سینیریو ہے. پاکستان میں رہنا ہے یا پاکستان میں چلنا ہے تو یہی آپ کو ہوگا. میرے خیال میں یہ ٹائم ہے, دیکھیں انویسٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا, آپ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں کرتے, آپ لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرمس کو کرتے ہیں. لانگ ٹرم مطلب 4 سال 5 سال 4-5 سال کی تو منیمم کرتے ہیں, اور تب تک تو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھوڑے ٹائم کے لیے آ ہی جاتی ہے. ہمارے ملک میں وہ سرکل واپس ہوتا رہتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آگے ہمارے صاحب احباب اختیار جو ان سے ہیں ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور اس اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کو نہیں, اس ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور اس کی اسٹیبلٹی کے لیے ایفرٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس
سیکشن کو یا ان لوگوں کو جو ان سے ہے نا وہ ان کے خلاف اسٹرگل کرنی چاہیے, یا ان کو سزا دینی چاہیے, یا ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے, جو بھی ایک. تو اس وقت اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت انویسٹمنٹ آپ اگر کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کرتے ہیں, تو لانگ ٹرم کے کوئی بھی ابھی آئے گا اس سوچ سے نہ آئے کہ 2 مہینے بعد مجھے ڈبل چاہیے, یا دیکھیں وہ اگر آپ فلپنگ کے لیے آ رہے ہیں یا ٹریڈنگ کے لیے آ رہے ہیں تو یہ ٹائم نہیں ہے ٹریڈنگ کا. آئی ایگری, فلپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, پر یہ ٹائم ہے رائٹ پروڈکٹ کی بائنگ کرنے کا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بہت مارکیٹ پیک میں تھی تو ایک کسٹمر فون کرتا تھا ایک گندے سے پروڈکٹ کے لیے بھی, جس کو کبھی نہیں لینا چاہیے تھا, تو وہ اسے ایک دن فون کرتا تھا تو اس کہتا تھا فائل جون سی ہے نا 70,000 کی, اگلے دن فون کرتا کہتا 75,000 کی ہے. تو اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ نہ میں نے نہ لی تو اگلے دن 80,000 کی نہ. اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ریٹ بڑھ رہا ہے, میں تو لے رہا ہوں لانگ ٹرم کے لیے, تو لانگ ٹرم کہاں کھڑا ہوگا. تو اچھے مارکیٹ میں تو ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں. اچھی مارکیٹ میں آپ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں, آپ ایسی پروڈکٹ لے بیٹھتے ہیں کہ جس کی ورتھ ہی نہیں ہوتی, جذبات صرف اس لیے کہ وہ گرو کر رہا ہوتا ہے اس کا پرائس رینج. فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو, ہاں ہومو کی وجہ سے, وہ جو ٹریڈنگ میں نے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیا ہے, اس وقت آپ کو ہر پروڈکٹ کے لیے ڈیسیجن میکنگ کے لیے ٹائم ملتا ہے. آج ریٹ اور ہے, کل ریٹ اور والی بات نہیں, آرام سے سوچیں. آپ کو پرائس وہ ملتی ہے جو ایکچوئل پرائس ہے. یس, اور بلکہ آپ کو فیئر ویلیو سے نیچے کی پرائس مل رہی ہے. ہائپڈ نہیں ہے, ہائپ نہیں ہے. آپ کو 1 روپے والی چیز 70-80 پیسے میں 90 پیسے میں مل رہی ہے, اور ایک کیٹیگری پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہے. آپ کو مشورہ کرنے کا, لینے کا, اور اس مارکیٹ میں جو ایک کیٹیگری ہے اس کی آج بھی ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ جائیں سی ڈی ایس سیکٹرز آج بھی ٹریڈ ہو رہا ہے. آپ چلے جائیں جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں آج بھی کام ہو رہا ہے. آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جائیں آج بھی ادھر ٹریڈ ہو رہی ہے سیکنڈری مارکیٹ کی. میں آج بھی لوگ کہہ رہا ہوں کہ C15 C14 میں لو مارکیٹ ایونیو کی وجہ سے, فیصل ہل میں لے لو, بی بلاک میں لے لو مارکیٹ ایونیو کی وجہ سے. حالانکہ میں وہاں آتھرائز بھی نہیں ہوں, لیکن مائی پوائنٹ از کہ ریسرچ بیسڈ. ابھی ہم خود ایک پروجیکٹ کے اندر بڑی رواد کے پاس آ رہا ہے, اس کے اندر بڑا اوور ویلمنگلی انٹرسٹ لے رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک کیٹیگری پروڈکٹ ہے, اور یہ پروڈکٹ ہے جس کو لیتے ساتھ وہاں پہ لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں, اور لوگوں کی ہاؤسنگ نیڈ تو ختم نہیں ہوئی نا. یس وہ تو ہے, اور بلکہ لوگوں کو لو بجٹ کی زیادہ اب ضرورت ہے کیونکہ انکم کم ہوگی ہے, تو وہ آپشنز جو ان سے نا وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اچھا ہے کہ ایک ڈیولپر پوزیشن والی چیز لے کے آئے, ہاں اچھی ٹکٹ پرائس پہ ڈیولپر بھی لے کے آئے, اور کسٹمرز کو بھی وہ چیز پرچیز کرنے کی اپرچونٹی ملی ہے. پہلے وہ پوزیشن اور پلاٹ نمبرز اور ان چیزوں کے ساتھ نہیں تھا آ رہا, بلکہ فائلیں ہی سیل کر رہا تھا. اس کے اندر کسٹمرز کی سیکیورٹی جو ان سی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلاٹ نمبر اور اس کے ساتھ لے لیں, یا ایسی جگہ میں پلاٹ لیں جہاں پہ فوری آبادی آ سکتی ہے. آپ دیکھیں الٹیمیٹ جو یوز ہے پراپرٹی کا وہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ گھر بنایا جائے یا کمرشل بنایا جائے. تو جہاں پہ آج ابھی ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور وہ پوزیشن ہمیں آفر کر دیتے ہیں تو ہم گھر بنانا چاہتے ہیں, تو وہ جگہ سب سے اچھی ہے. میں ابھی ایک سوال کرتا ہوں, حالانکہ مجھے لمبی کشف لگانی چاہیے تھی, لیکن ہم اختتام بھی کریں گے کہ ان نٹ شیل, اور یہ سوال آپ سے ہر کوئی کرتا ہوگا, یہ ہونا بھی ہے, ہر کسٹمر کا ہوتا ہے سوال, لا میسون ڈاؤن ٹاؤن نام رکھا ہے آپ نے اس کا. یس, تو لا میسون ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بندہ کیوں انویسٹمنٹ کرے گا اس میں, اور اس شہر کے باقی XYZ میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں لیمیسن ڈیولپرس ہے کیا. لیمیسن ڈیولپرس ایک کمپنی ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کرنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اس وقت 3 پروجیکٹس پائپ لائن میں. ٹھیک ہے, ایک لیمیسن ڈاؤن ٹاؤن, کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ہے, لوکیشن اس کی بالکل سٹی کے اندر. بالکل. ایک مری کے اندر ہم ٹورسٹ سٹی بنا رہے ہیں ایکسپریس وے پہ, زبردست, جو کہ بلو ایریا سے 30 منٹس کی ڈرائیو پہ ہوگی, سگنل لیس. تو آپ اس کو اسلام آباد سے کنیکٹڈ بھی ہیں, اور آپ کا جو روڈ ہے وہ سگنل لیس ہے, اور 30 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے. آپ ایک ٹورسٹ پوائنٹ پہ جو ان سے ٹورزم کے لیے بھی رہ سکتے ہیں, اس کو ٹورسٹ ایکٹیویٹی کے لیے رینٹ آؤٹ گرینری انجوائے کریں, ایئر بی این بی ہو سکتا ہے, ایئر بی این بی بھی ہو سکتا ہے. تیسرا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہم M2 پہ لے کے آ رہے ہیں, انٹرچینج کے بالکل اوپر, اور وہاں ہم سسٹینیبل ایگرو ولیج فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں. اچھا,
تو لیمیسن ایگرو ولیج فارم ہاؤسز ہیں جس کے اندر ہم ایک آئل سیڈ ہے اس کی پروڈکشن کریں گے. آپ لیئر کے لیے بھی اس فارم ہاؤس کو یوز کریں گے. ساتھ وہاں پہ پروڈکشن ہوگی. ایک ٹرکش کمپنی ہے جن کی کولیبریشن سے وہ پوری فارم مینجمنٹ ہوگی. اور آپ کی اینول انکم ہوگی جو سسٹینیبل ہوگی, کیونکہ وہ آئل جو ان سے 4 سے 5 لاکھ روپے پر لیٹر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہے, ٹریڈ ہو رہا ہے زبردست. تو وہ وہاں پروڈیوس ہوگا اور وہ ایکسپورٹ ہوگا. تو ہم نے اس 10,000 کنال کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں 85% جو ہے نا وہ گروئنگ ایریا ہوگا, 5% جو ہے نا اس کی لیبر اور پروڈکشن ایریا ہوگا جہاں سے ہم آئل ایکسٹریکٹ کریں گے, پیک کریں گے, اس کو ایکسپورٹ کریں گے, اور 10% جو ہے نا اس کا اربن ایریا ہوگا, کیونکہ جو آپ کی لیبر ہے, جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ساری اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گی. تو جس طرح ایک سسٹینیبل سٹی ہوگا, پیورلی ایگرو سسٹینیبل سٹی ہوگا. زبردست, جو کہ پاکستان کی مین سپر پاور ہے, اس کو ہم اگنور کر چکے ہیں, اگنور کر رہے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے ماڈرن فارمنگ آ رہی ہے, اور ماڈرن فارمنگ میں آپ ایسا پروڈکٹ جو ہائی ویلیو ہو وہ آپ کو پروڈیوس کلٹیویٹ کرنا چاہیے. یس. اور یہ ایریا میں ہم نے پوری ریسرچ کروائی ایک ٹرکش کمپنی کے ساتھ مل کے, سوائل ٹیسٹ, انوائرمنٹ, اور یہ اس کی پھر ایک ٹیسٹنگ کلٹیویشن بھی کی گئی, اور اس میں بڑی اچھی انکم لیول ہے. ہم فارم ہاؤسز سوچ رہے ہیں کہ ایک 10 ملین کا ایک فارم ہاؤس ہم لانچ کریں 4 کنال کا, اور اس کی جو اینول انکم ہوگی وہ 20 سے 25 لاکھ روپیز ہوگی. اور یہ انسٹالمنٹس پر ہے؟ یہ انسٹالمنٹ پہ ہوگا. زبردست. تو یہ ایک پروڈکشن یونٹس ہوں گے. تو لامیسون ڈیولپرز کا پروجیکٹ ہے, لامیسون ڈاؤن ٹاؤن, اور یہ میرے خیال میں ہمارے تینوں پروجیکٹس میں سب سے زیادہ اچھا پروجیکٹ ہوگا ایگرو والا. کیونکہ یہ سسٹینیبل ہے, انکم ریلیٹڈ ہے, اور آپ کو لیونگس بھی دیتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ ٹائپ آدمی اس چیز کو صحیح سمجھے گا. اور اس کی پرائسنگ بڑی زبردست ہم نے کی ہے. ایک تو یہاں سے اگر ہم اس G11 مرکز سے نکلیں تو ایگزیکٹلی 30 منٹس میں ہم اپنے فارم ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. زبردست. تو ہمارا جو آئیڈیا ہے, ہم مین آرٹری سے ہٹنا نہیں چاہتے لیمیسن کے اندر. M2 سے کرتا چاہتے ہو کنوینئنٹ, جہاں بھی جا رہے ہیں ہم ہائی وے سے دور نہیں جانا چاہتے. GT روڈ, M2, ایکسپریس وے. زبردست. تو وہاں کنوینئنس ضرور ہونی چاہیے, بلونگنگس ہونی چاہیے, کیئر ہونی چاہیے. تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان سارے پروجیکٹس کو ڈیزائن کیا ہے. لامیسون ڈیولپرز, اور ٹیگ لائن ہے ڈیولپنگ آن مین آرٹریز. کہہ سکتے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں. فی الحال تو تینوں اسی ایریاز میں ہیں. تو میں لامیسون ڈاؤن ٹاؤن پہ تھوڑا سا مطلب سوچ رہا تھا اس دن کہ اس کی لوکیشن آپ نے بہت ہی اسٹریٹجک ڈھونڈی ہوئی ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو اویل دس اپرچونیٹی, اور کیسے باقیوں سے مس ہوئی تھی, کیونکہ لیکن آئی گیس پہ اس لحاظ سے جگہ اتنی بڑی نہیں ہے. دا ایریا از چھوٹی سی ہے, پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے کے بجائے اب بہت اچھا کر. یہ میں ایگری کرتا ہوں. یہ میں پتہ نہیں آج صبح سوچ رہا تھا, کل سوچ رہا تھا کہ جتنے لوگ بڑا بجٹ کرتے ہیں اتنا آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے ٹو میک شیور کہ یو پرووائڈ کوالٹی. تو چھوٹی چیز آپ زیادہ بہتر کوالٹی میں کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جو لوگ چھوٹا سا پروجیکٹ بناتے ہیں نا, ہاؤسنگ پروجیکٹ, وہ خوش ہوتے ہیں, سکون میں رہتے ہیں, اس کا کسٹمر بھی خوش ہوتا ہے, اور وہاں پہ ٹکٹ پرائس بھی زیادہ آتی ہے, ٹکٹ پرائس وتھ ٹائم اچھی بڑھتی ہے, کیونکہ پرپز ڈریون ہونا چاہیے. کیونکہ اب پھر آپ پوسٹ سیل سروس اچھی دیتے ہو کسٹمر کو نا. اب آپ 10,000 کنال جب بنائیں گے, خیر وہ تو ایگرو ہے, لیکن اگر آپ پورا اربن فوکس کر کے, اس میں جو ہم نے 4 کنال کی اگر ہم نے فیزیبلٹی بنائی تو 1900 فارم ہاؤسز ہیں. تو 1900 فارم ہاؤسز کو بڑا نمبر نہیں ہے. یس. اور اس میں ہمارے پاس کسٹمرز 10 کنال کے, 20 کنال کے, 50 کنال کے بھی آ رہے ہیں. بٹ آپ کے اگر 10,000 فارم ہاؤسز ہوتے پھر شاید آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی تھوڑا سا. پر کیونکہ یہ انکم بیسڈ ہے تو اس کے اندر لوگ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کہ ہم اگر ایک لینڈ لیتے ہیں, آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پاکستان میں اس وقت جہاں پہ آپ کو روڈ ایکسیس ہو اور لائف ہو, وہاں پہ ایگریکلچرل یا دوسری چیزیں, وہاں آپ کو 20 سے 25 لاکھ روپے کنال سے کم نہیں ہے روڈ ایکسیس. میرے گاؤں میں بھی حالات ہیں. میرے گاؤں میں تو 2-2.5 لاکھ روپے مرلہ ہے نا, تو وہ 40-50 لاکھ کا کنال ہو جاتا ہے. اور جو برے سے برے بھی گاؤں ہے نا, وہاں بھی 20 لاکھ روپے مرلہ ہے, 20 سے 25 لاکھ روپے. تو اگر میں 20 سے 25 لاکھ روپے آپ کو 40 فیٹ وائڈ روڈ کے ساتھ پلانڈ ود امینٹیز فیسلٹیز دے رہا ہوں, جس میں ارننگ 4 ایئرس کا پیمنٹ پلان بھی ہو اور ارننگ کی اپرچونیٹی بھی ہو, تو یہ ایک گولڈن اپرچونیٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. میں ایگری کرتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرا آئیڈیل پروجیکٹ ہے جہاں پہ لوگ فورن ریمیٹنس, فورن انکم بھی کریں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ لیڈ ہے. یو آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور سسٹینیبل انکم ہے. آئل کیونکہ ڈالرز میں سیل ہوتا ہے, تو آپ کی انکم بھی جو سی وہ سسٹینیبل ہوگی. میں زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے. پھر ڈاؤن ٹاؤن تو لوگوں کی ہاؤسنگ نیڈ پوری کرتا ہے.
بالکل یہاں سے اب G11 سے جائیں تو 10 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے, نزدیک ہے بالکل. اور اس کے ساتھ بھی سب ایریاز ڈیولپ ہیں, G13 اور سب 14 ڈیولپڈ ہیں. G15 سب ڈیولپ. یہ والے آپ کے انسٹالمنٹ پہ ہیں یا یہ والا یہ انسٹالمنٹ پہ, یہ بھی 2 ایئرس کے انسٹالمنٹ پہ. اچھا 2 ایئر, ہاں چھوٹا پلان صحیح ہے کیونکہ وہ ایریا بہت پریمیم ہے. کہ وہاں پہ ہم جلدی ڈلیوری کریں گے اور فوراً گھر آئیں گے, پاپولیشن آئے گی, لائف آئے گی, تو ہم لمبا پلان نہیں رکھ سکتے. لیمیسون کا مطلب کیا؟ لیمیسن کا مطلب ہے گھر. اچھا اسپینش ہے کیا ہے؟ یہ اسپینش اور فرینچ دونوں ورڈ ہیں, ٹھیک اور ہے. اس کا مطلب گھر. ہوم. ٹھیک ہے. ہوم سویٹ ہوم. ہوم سویٹ ہوم. 2013 سے شروع کردہ جرنی. 2014 میں آپ 14 9 سال پورے ہونے والے ہیں آپ کے. اور جس کو اسلام آباد کے راستے نہیں پتہ تھے وہ اسلام آباد میں اب ایک نیا راستہ بنا رہا ہے خود سے. ویری گڈ. تو میں تو شروع میں ہی بتا دیا تھا. میں اپنے مری والے پروجیکٹ کی بھی تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ہم ایک ٹورسٹ سٹی 400 کنال پہ بنا رہے ہیں. اچھا وہ اپارٹمنٹس ہیں؟ نہیں, وہ اپارٹمنٹ نہیں ہے. وہاں پہ ہم پوری ایک ٹورسٹ سٹی بنا رہے ہیں جس میں 4 اسٹار ہوٹل ہوگا. ٹھیک ہے. اٹس اے پراپر سٹی. شیلز ہوں گے, ولاز ہوں گے, فوڈ اسٹریٹ ہوگی, کلب ہاؤس ہوگا, اور 60% گرین ایریا ہوگا. سو یو کین گو دیئر اینڈ انجوائے مری والی خوبصورتی اور وہ ماحول, سنو فال اور ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے پلیس ٹو لیو, اٹس اے پلیس ٹو وزٹ. یس. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی کس طریقے سے دیں گے؟ اس میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹی یہ ہے کہ کیونکہ یہ ساری پراپرٹی بلڈ اپ ہوگی, تو شیئرس کائنڈ آف بیچیں گے آپ, اس پر ان کو ڈویڈنڈ ملے گا, کیا اس طریقے سے ہوگا؟ اس میں ہوٹل تو جو سے ہے نا, ہوٹلس کے اندر آپ رومس دیتے ہیں اور اس کی آپ کو اینول رینٹ, اس طریقے سے آپ شیلے بھی کر سکتے ہیں, شیلز بھی ہوں گے, پھر ولاس بھی ہوں گے, پھر فوڈ کورٹس برانڈس کو دیں گے فوڈ اسٹریٹ میں. آئیڈیا یہ ہے کہ 10 to 15 بڑے برانڈس اچھے جو سے ہیں وہ لے کے جائیں. اگر پاکستانی ہوم گرون برانڈ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہوم گرون بھی ہوں گے اور انٹرنیشنل بھی ہوں گے, مکس آف ہوگا. ٹھیک ہے. اور سارے ٹیسٹ ادھر ہونے چاہیے تاکہ ہر قسم کی فوڈ وہ انجوائے کر سکے. یہ بھی ہے کہ ہر بندہ ہر قسم کی چیز انجوائے کر سکے. اس میں میرا یہ آئیڈیا ہے اور میری ٹیم کا بھی کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ جب وہاں جائیں تو بندے کو لگے کہ یار میں سوئٹزرلینڈ آیا ہوں, میں کہیں لوکل ایریا میں نہیں آیا. وہ ہو میں بیچ میں آئیڈیا دینے والا تھا کہ شام کو بون فائر کے کنارے رباب ہو. سوئٹزرلینڈ میں تو رباب نہیں ہوگا. نہیں, رباب لے آئیں گے نا. دیکھیں ہمارے سوئٹزرلینڈ میں ان میں کچھ دیسی ٹچ تو ہونا چاہیے نا. تو کلچر کو کبھی وہ نہیں, ہم نے کوئی گورا تو نہیں بننا, ایسی جگہ پہ اچھی چیزیں, ایسی جگہ پہ جا کے بندہ کلچر کو زیادہ انجوائے کرتا ہے. نیچر میں نا بندہ کلچر کو زیادہ انجوائے کرتا ہے. اب آپ مری جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ٹریفک میں, رش میں, مال روڈ خراب ہو چکا ہے, اور وہ گرینری بھی ختم ہوگی, ویوز بھی ختم ہو گئے. تو ہم اس کو 60% گرین بھی اس لیے رکھ رہے ہیں. اور یہ لوکیشن آپ کی مال روڈ سے تو مطلب مری سے تو بہت پیچھے ہے. یہ مال روڈ سے تو پیچھے ہے, وہاں سے 3-4 کلومیٹر مال روڈ کا لگتا ہے. وہ ہائٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ایکسپریس وے کے اوپر ہی ہے. پر ایکسپریس وے کے اوپر ہے. اور دوسرا یہ کہ کنوینئنس ہوگی, آپ جہاں سے بھی کہیں آتے ہیں آپ وہاں فرسٹ اسٹیپ اسٹے کریں اور اس کے بعد آگے نتھیا گلی یا مظفر آباد جانا چاہتے ہیں. نہیں, بڑا زبردست. یہ تو ایون اسلام آباد والوں کے لیے بھی ہوگا کہ شام کو جائیں ادھر فوڈ کورٹ میں کھانا کھائیں, آ جائیں. آپ کو منال جانے میں زیادہ ٹائم لگے گا, یہاں جانے میں کم ٹائم لگے گا. آپ اس کو لیمیسون ڈاؤن ٹاؤن کا نام دے دیں کیونکہ دوسرے ڈاؤن ٹاؤن آ رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں جائیں کہ وہاں جائیں. وہ ہمارا ہلز گارڈن ہے. اچھا ہلز گارڈن ہے. اچھا میں اب آخر میں بڑا میں ہر اپنے گیسٹ سے پوچھتا ہوں, تو آپ سے ذرا مجھے لگ رہا ہے کچھ ٹھوس نکلے گا کہ ابھی ہے ایک ریئلٹر مارکیٹ کے اندر, نیا نہیں آیا ہے, اور آپ بھی نئے آئے تھے ایک ٹائم پہ, اور آپ نے جرنی ایک CDA کا پلاٹ بیچنے سے 3 پروجیکٹس بننے تک لے گئے ہیں. ابھی بننے تک نہیں, اس کی مطلب بنانے کا انیشیل اسٹیپ آپ لے چکے ہیں. الحمدللہ آپ کے ساتھ انویسٹر آن بورڈ آ چکے ہیں, زمین آپ دیکھ چکے ہیں, فیزیبلٹی بن چکی ہے, آئیڈیاز پلان ہو چکے ہیں. سو یہ بھی مطلب ایک امپورٹنٹ موڈ میں چلا گیا, ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اب وہ جو نیا بندہ ہے وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے, تو اس کے لیے اس کے اندر کون سی پرسنالٹی ٹریٹ ہونی چاہیے؟ آپ نے کیا ایسا سیکھا, کس وجوہات سے آپ کامیاب ہیں الحمدللہ سے, کون سی وجوہات تھی جس سے شاید کامیاب نہ ہوتے جو آپ نے فوراً سے ہٹا دیں, یا کون سی وجوہات سے باقی اتنا گرو نہیں کر پا رہے؟ سو اب اس کو آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے میرا جو لائف ایکسپیرینس کریکس کی اگر آپ بات کریں نا, تو وہ کوئی ٹریٹ, کوئی پرسنالٹی, کوئی اسکل آپ کو فائدہ نہیں دیتی. آپ کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ آپ کا پیشن اور ایمبیشن ہے. آپ کے اندر اگر ایم نہیں ہے, آپ کے اندر پیشن نہیں ہے, آپ کے اندر ایمبیشن نہیں ہے, تو وہ آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے. اور ابھی ریسنٹ اسٹڈی میں نے دیکھا, اور ہم بھی کیونکہ ہیومن ریسورس کے ساتھ ہمارا
بہت زیادہ ان ٹچ رہتا ہے کیونکہ ہر ایک کو اچھے ریسورسز چاہیے اپنی ٹیم کے اندر. تو زیادہ جو ہماری ینگ لاٹ ہے نا وہ یا تو ایم لیس ہے. 37% ریشو آیا کہ وہ ان کا کوئی ایم ہی نہیں ہے. ٹائم پہ جاگتے. نہیں, ٹائم پہ جاگنا نہیں ہے, وہ جاگے کیوں یہ بھی ان کے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس ایم نہیں ہے, اور پھر اگر کسی کے پاس ایم ہے کام کرنے کا بھی نا, تو وہ یہ ہے کہ میں پیسے کما لوں. اور پیسہ جو ان سے بس ایک رف سا آئیڈیا ہے, پیسے کما لوں, بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کسی بھی کام کا, پیشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. میں اگر بزنس میں ہوں تو میرا پرپز ہی بزنس کرنا تھا. یعنی میں جب اسکول میں تھا تب بھی میرے پیشن یہ تھا کہ میں نے ایک دن بزنس مین بننا ہے. بزنس سے مراد آپ کا اپنا کچھ کرنا ہے, کچھ امپائر کھڑا کرنا ہے. اپنا کچھ کرنا نہیں, بزنس کرنا. جس طرح مجھے پنچ کیا وہ $1 بلین والی کمپنی کہ وہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں, تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میری نہیں ہے, مجھے تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کی کیوں نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں سے کیوں نہیں بنا پایا. تو مجھے وہ چیز زیادہ جو سی ہے نا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پرسنل جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ پرسنل اچیومنٹ کیا ہے. پرسنل اچیومنٹ سے زیادہ پیشن ہے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے, کچھ اچھا کرنا ہے. جب آپ کا وہ پیشن ہوتا ہے اور آپ جو کچھ کر رہے ہو نا وہ اس میں آپ بور نہیں ہوتے, تو آپ ایکسٹرا آرڈنری کرتے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. کچھ بھی ہو. سو ان نٹ شیل آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح کیوں جاگے وہ وجہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, تبھی آپ وہاں سے یہاں پہنچیں گے انشاءاللہ, اور یہاں سے بھی آگے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ پتہ ہے کہ کہاں تک ہم جاتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ جب تک ہے تو اپنی جو فل انرجی اور فل پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک اچھے کاز کے لیے لگے رہیں. خوبصورت بات کیا آپ نے ہارون بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا. میں نے کافی پلائی, مزہ آیا گپ شپ کرنے کا. میں نے کافی پہلے کسی کو پلائی نہیں, ویسے میں نے کافی. نارملی ہم اتنی لائف میں بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی اس طرح کی سائڈ پہ ڈسکشن کرنا یا گپ شپ کرنا یا اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ کی جرنی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنے کا, سوچنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اچھا لگتا ہے سیلف ریفلیکٹ کر کے کہ الحمدللہ وی ہیو کم ویری فار, اینڈ الحمدللہ وی ہیو اے پیشن, وی ہیو این ایمبیشن. دکھ بھی ہوتا ہے دوسروں کا, کیوں نہیں ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ یہ پیشن یا ایمبیشن میں پاس آن کروں, سکھاؤں دوسروں کو, ہیلپ ہو کسی کی. تو یہ تھوڑا سیلف ریفلیکشن اچھا ہوتا ہے, تھوڑا ٹائم اپنے ساتھ گزارنا چاہیے. کسٹمر بہت میرے خیال سے آپ کو فون کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے سوال پوچھا تھا اس وقت, پھر بات ہم آگے لیں گے کہ $1 بلین کمپنی کیوں نہیں پاکستان میں بنتی. اور میں ابھی ریسنٹلی دبئی بھی گیا اور انٹرنیشنل بھی تو ایکسپوئر ہوا. ہم لوگ کہتے ہیں نا سولو فلائٹ لینا یا سیلف گروتھ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور کمیونٹی یا ٹیم گروتھ پہ نہیں بلیو کرتے. ہماری کرکٹ ٹیم میں دیکھیں تو انڈیویجولزم ہے, ہماری ہاکی تھی تو اس میں انڈیویجولزم تھا کہ میں ہی بال لے کے نکلوں, میں ہی گول کر دوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بھی جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو کہتے ہیں میری کمپنی ہو, میں ہی چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, باقی جو سا نا کوئی نہ ہو, یا میں کسی کے ساتھ کام نہ کر رہا ہوں. اتنی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, ٹوگیدر وی کین گرو. تو وہ ہمارا ٹیم ورک نہیں ہے اور ہماری ٹریننگ نہیں ہے. ہمارے جو ساتھ انڈیا تھا جس کا سیم کلچر تھا, سب کچھ تھا, انہوں نے اپنی ٹریننگ چینج کی, اور 2000 سے پہلے تک ہم سملر کنٹری تھے. اب اور ان میں ہم میں بہت زمین آسمان کا پروگرامنگ چینج کی انہوں نے اپنی پروگرامنگ چینج کر دی. اور مجھے ابھی ریسنٹلی ایک ٹرینر سے انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے, میں نے اپنی ٹیم کی ٹریننگ رکھی, تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ انڈینز اور ہم میں کیا فرق آ گیا. میں نے کہا میری وائف انڈینز ہیں, تو میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا فرق پڑا نا. کہتے ہیں وہاں پہ ایک کلچر ہے کہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, تو میں گیا انگلینڈ میں, تو میں کچھ گانے سن رہا تھا کہ لائبریری میں, تو اس نے کہا کہ بھی یہ آپ نہ کریں نا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا میں تمہارا سینئر ہوں, تمہیں نہیں پتہ. تو اس نے کہا سینئر ہے تو میں کیا کروں. کہتے بائی ٹائم کہتے میں پنڈی بوائے تھا, تو پنڈی بوائے تو پھر کسی کی نہیں سنتا. کہتے بعد میں مجھے ریئلائز ہوا جب میری انڈین وائف ہوا, اور انڈین وائف نے پھر مجھے بتایا کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہمارے ادھر ایک کلچر ہے کہ ہمارا جو سینئر ہے نا, ہم نے اسے بھیا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سینئر نے منع کر دیا نا یونیورسٹی میں, کالج میں, تو ہم نے رک جانا ہے بس. حالانکہ وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا یا وہ کوئی ایسے, پر ایک رسپیکٹ لیول انہوں نے سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کیا, ایک مورالٹی آئی ہوئی ہے, مورالٹی ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا. پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ انڈین جہاں بھی کام کرتے ہیں نا, وہ اب دبئی میں گئے, سب اچھی پوزیشنز میں انڈین ہیں, بہت نیٹڈ ہے وہاں پہ.
ٹیلی کام انڈسٹری میں, آئی ٹی انڈسٹری میں دنیا میں جو جتنی بھی ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں ان سب میں انڈین سی اوز آ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. پاکستانی کیوں نہیں آ رہے؟ کہ ہم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں؟ ہم ٹیلنٹڈ ہیں پر ہم ٹیم ورک میں کام نہیں کرنا چاہتے. ہم جہاں جاتے ہیں پولیٹکس بہت کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے ہمیں مزہ آتا ہے. وہ پولیٹکس ہماری ویسے بھی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو ہماری انٹرٹینمنٹ, تو ہمیں لوگ پسند نہیں کرتے اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہے دبئی میں اگر آپ جائیں نا اور میں ایک ہی سی وی پہ ایک طرف انڈین لکھوں اور ایک طرف پاکستانی لکھوں اور میں انٹرویو کے لیے اپلائی کروں تو مجھے انڈین سی وی پہ انٹرویو کی کال آ جائے گی, پاکستانی پہ نہیں آئے گی. بہت افسوس والی بات ہے تو ہمارے لیے. تو وہی ٹیم ورک نہیں ہے. جب وہ ٹیم ورک نہیں ہے تو $1 بلین کمپنی کو ایک بندہ نہیں بنا سکتا. یہ ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تو کیسے گرو ہوگا؟ اور اسی پاکستانی نے یہاں سے یو ایس گیا ہے اور وہاں انویزلائن نام سے کمپنی بنائی اور وہ $1 بلین کیا, $1 بلین ضیاء چشتی کی. تو یہاں نہیں بنے گی, یہاں نہیں بن سکتی. یہاں ہیومن ریسورس آپ کے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہوتا ہوں بہت جلدی. یہاں پہ جو ہمارے بلینئر ہیں وہ یہ آپ کو یہ بات ثابت ہوتی ہے, ملک ریاض فرض کرے بلینئر ہے تو وہ اس لیے بلینئر ہوا کیونکہ بہت سارے ڈیلر یونائٹڈ ہو کے اس کو ہیلپ کی, اس کو بوسٹ کرنے میں. نا ابھی بھی پالتا ہے وہ اکیلے وہ پلاٹ بیچتا تو کتنے بیچ دیتا, تو اس نے پارٹنر آن بورڈ لائے, اس نے ہر قسم کے لوگوں کو آن بورڈ لایا, اس نے سب کو اپرچونیٹیز دی. پر پھر بھی وہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اس سے کہیں بڑا وینچر بنا سکتا. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ طریقہ اس نے وہی اپنایا کہ ٹوگیدر وی کین گرو. نا اکیلے سولو فلائٹ ول ٹیک یو نو ویئر. تو ہم یہاں پہ پوری دنیا میں پاکستانی اسمال اور میڈیم بزنس تو کریں گے, لارج بزنس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. ویسے ایس ایم ایز ہی رہیں گے, ایس ایم ایز ہی تھے اور ایس ایم ایز ہی ہیں. آئی ہوپ کہ وی گیٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام آل آف دس, مطلب دیز مسٹیکس اینڈ دس لرننگ. آئی ہوپ سو انشاءاللہ. امپرومنٹ آ رہی ہے, امید کی کرن ہے, بہتری کبھی نہ کبھی تو ہوگی. ایسی ویڈیو سے ہی فائدہ ہوگا. ہاں انشاءاللہ. تھوڑا دیکھیں ہمیں ریئلائزیشن ہوئی ہے, ہمارے بعد آنے والوں کو ہماری اس ریئلائزیشن سے ایک اسٹیپ وہ آگے جائیں گے انشاءاللہ. آئی ایگری. سو ایوری جنریشن از مچ شارپر دین دا پریویس جنریشن اینڈ ایوری جنریشن وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ دین پریویس جنریشن. آلدو آئی تھنک یونٹی والی چیز جو ہے وہ ہمیں ذرا اور بھی پریچ کرنی ہے. ابھی آپ نے فیوچر کی جب بات کی تھی انزو کہاں جاتا ہے, تو میں اپنے ٹیم کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج سے 20-30 سال پہلے 40 سال پہلے جو فیملیز تھی نا, جو ڈے فرسٹ سے بڑے بزنس وینچرس تھے جن کے بزنس فیملیز تھیں, انہی کے پاس ریسورسز بھی تھے اور انہی کے پاس ٹریننگ تھی کہ وہ بڑے بزنس کر سکتے تھے. بس اب جو جنریشن ہے ہماری, ہمیں انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملا, ہمیں ایجوکیشن بھی ملی اور ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا, تو ہم اب ان کے پار آ سکتے ہیں, ہم بڑا بزنس کر سکتے ہیں. یس, تو یہ اپرچونٹی ہے. وی ہیو لرن دا اسکلز اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ہیک اٹ ان نیو مارکیٹ. اور ہم کنونشنل اور ٹریڈیشنل طریقے سے کام نہیں کر رہے نا, ہم ماڈرن میتھڈ سے مارکیٹنگ, گروتھ, برانڈنگ کر رہے ہیں, جو کہ ان کو نہیں آتا. جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اس میں بہتری لا سکتے, اس کو نیو وے سے کر سکتے, انوویٹیو طریقے سے کر سکتے, ہم ٹیم ورک سے کر سکتے ہیں. ہمیں ریئلائزیشن بھی اب ہو رہی ہے. تو ہم اب جو اپنے گروپ کو یہ $1 بلین کمپنی بنانا ہے 2027 میں انشاءاللہ. تو وہ ویژن ان کو دیا کہ ہم فیوچر میں یہاں جانا چاہتے ہیں. سو ان 4 years, ان 5 years, کیا پتہ ابھی 1 سال میں ہو جائے. امیزون کے 3 پروجیکٹس آ رہے ہیں. نہیں مشکل ہے, امید کے کرن بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دیتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے, فنگرز کراسڈ. اوپر یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ آپ کے پاس تو نیت اور کوشش ہے. اللہ کا نظام بڑا انٹرسٹنگ ہے, یا تو وہ دیتے ہی نہیں امتحان میں ڈالتے ہیں, یا دیتے ہیں جہاں سے چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں. بڑے مزے کی بات کی. اینڈ دین آئی ہوپ کہ وی گیٹ ٹو اسپینڈ اٹ وائزلی انشاءاللہ. تھینک یو ہارون بھائی, بہت بہت شکریہ, مزہ آیا. اینڈ مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ کو بھی مزہ آیا. آئی ہوپ کہ کافی اچھی بنی تھی. تھینک یو انیکا فار دیٹ. سو ایوری ون ایز یو سا, ہارون بھائی سے گپ شپ آج کافی انٹرسٹنگ لگی. ہمارے ہر پوڈ کاسٹ میں ہر گیسٹ کے ساتھ میری گپ شپ ذرا ڈفرینٹ لگتی ہے. میں اس چیزوں میں چونکہ بھی اتنا ایکسپیرینس میرا نہیں ہے, لینڈ کے حوالے سے, فیزیبلٹی رپورٹس کے حوالے سے, مارکیٹنگ برانڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کی ایکسپرٹیز ہے, نیو میتھڈ جو انوویٹیو میتھڈ ہیں. لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جس طرح انہوں نے بات کی کہ پیشن ہونا چاہیے, ایمبیشن ہونا چاہیے, جو کہ آئی تھنک از اے گڈ پوائنٹ. جتنے بھی ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, اینی ینگسٹر ہو از واچنگ دس, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ وائی یو شوڈ ویک اپ ان دا مارننگ. آپ کل صبح کس لیے جاگ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا, تو آپ کا دن انشاءاللہ آج سے اچھا گزرے گا کل والا. امید ہے کہ آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آئی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.